अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं आपके साथ अशफाक सालसती। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ होगा और जाहिर है कि ऐसा क्यों ना हो, हम जो आपके सामने बैठे हैं और अक्सर और बेशतर हम आपको मोटिवेट भी करते रहते हैं कि किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगियों को पॉजिटिव बना सकते हैं और उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे बाज़ औक़ात ये है कि बड़ी बड़ी चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन छोटे छोटे काम या छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं छोटी छोटी डीड्स आपके अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देती हैं एंड यू फील गुड अबाउट देम। मतलब आप अगर कहीं भी जाएं सुबह तो वैसे भी दिन का आगाज एक अच्छी मुस्कुराहट से करें, शुक्र से करें कि आपने आज का दिन देखा, आपने आज की सुबह देखी। वरना पता नहीं कितने लोग सोते हैं तो कभी उठ ही नहीं पाते। उस पर भी शुक्र अदा करें। फिर आप अल्लाह के शुक्र अदा करें कि हमारे हाथ पांव सलामत है, हम सब चीजें कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा शुक्र तो अदा करें जब आपके घर सुबह गैस आ रही हो और आप आराम से घर में बैठ के नाश्ता कर सकते हैं, अंडा फ्राई कर सकते हैं, टोस्ट सेक सकते हैं, चाय बना के पी सकते हैं। क्योंकि केटल वाली चाय कसम से उसका मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। मैं भी वीकेंड पे लाहौर गई हुई थी, तो 9 बजे के बाद में गैस नहीं आती ना। जो मर्जी आप कर लो, फिर आप केटल में चाय, फिर टी बैग्स वाली चाय। पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है कि नो डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि ऑफिसेज वगैरह में ज्यादातर वही यूज होती है, लेकिन जो मजा कढ़ी हुई पकी हुई चाय का ये फेंटी हुई ऐसे चाय का। अच्छा, वैसे घर में ऐसे कमोबेश ही होता है। घर में अगर इस तरह से फेंटने लगे ना तो चूल्हे का बेड़ा गर्क हो जाए। नहीं तो आप तमीज से फेंटे ना, लेकिन ऐसे ही फेंटते, जब ऐसे करके फेंटते बहुत मजा आता है। क्या मजा आता है? वो चाय का वो जो कलर निकलता है, वो चाय ऐसे कभी वैसे आपने फेंटने की कोशिश की और पीछे से अम्मी पहुंच गई हो तो क्या उस वक्त क्या तासुरात? नहीं तो अम्मी को तो मैं कहती जल्दी चाय बनाओ लेकिन मैं चाय को टाइम देती थी। दूसरी बात है फिर उसमें कुटी हुई इलायची आपने डाली हो, छोटी सी आप एक लौंग डाल दें, दार चीनी की स्टिक डाल दें, अदरक डाल दें, बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। और खास विंटर्स में तो इट मेक सेंस ना। प्लस उसमें आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए और खास तौर पर ये मौसम की शिद्दत, ये जो अभी मौसम सरमा अभी उसका आगाज हुआ चाहता है, तो उसके लिए भी इट मेक्स यू फील बेटर। तो ये आजकल तो वैसे भी, अच्छा मेरी तो वैसे भी आदत है मसाला जात से भरपूर चाय पीने की। डिटॉक्सिफाई करने के लिए फिर वो आप पत्ती और दूध ना डालें, आप उसमें सिर्फ पानी डाल दें और पत्ती डाल दें, बाकी सब चीजें डाल दें। उससे भी ज्यादा डिटॉक्सिफाई करने के लिए पानी भी ना डालें, ऐसे कच्चा ही खा लें। उड़ा रहा दे टॉप स्टोरीज। पाकिस्तानियों के अंदर बैरून मुल्क जाने की दीवानगी बढ़ रही है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के सर्वे के मुताबिक 37% शहरी बैरून मुल्क जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मुल्तान टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। कौमी क्रिकेट टीम की जीत से 157 रन की दूरी। इंग्लिश टीम के लिए 6 विकेटें जरूरी। हदफ के ताक़ुब में सऊद शकील क्रीज पर मौजूद। मुसलसल तीसरी 50। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के मरीजों की तादाद में इजाफा। 1 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासर हैं। अमेरिकन सेंटर फॉर डिजीज की रिपोर्ट में इंकशाफ। सूरत हाल तशवीशनाक है, मौसर इक़दाम करना होंगे। जी जनाब, तो शो के आगाज में सबसे पहले एक अहम मसले के हवाले से बात करेंगे। वो मसला ब्रेन ड्रेन का भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में एक आम आदमी भी वो ये चाहता है कि वो रोजगार के हुसूल के लिए मुल्क से बाहर जाए। ये मैं वैसे आपको कोई आम सी स्टेटमेंट नहीं दे रही, बल्कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने एक सर्वे जारी किया है जिसके मुताबिक 37% पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाके, बैरून मुल्क जाके रोजगार कमाना चाहते हैं। जिसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि पाकिस्तान में देखिए मसला ये कि तरक्की आप वैसे नहीं कर पाते जैसे आप अमेरिका में किसी फर्ज करें डिपार्टमेंटल स्टोर में आपकी नौकरी लग गई ना, तो चलें आज आप रैट सही करने के लिए खड़े हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते हुए उनका प्रोसेस ऐसा है कि आप मैनेजर बन जाएंगे उसी स्टोर के, देन फिर और बहुत सारी बिल्कुल सही आपने बात की। पाकिस्तान में वो तरक्की का सफर लोग तय नहीं कर पाते। हम भी आज से 4 साल पहले 5 साल पहले जहां खड़े थे आज भी वहीं खड़े। हमारी कोई ग्रोथ नहीं हुई इकोनॉमिक अगर देखा जाए तो। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात की मदीहा नकवी ने कि ग्रोथ बहुत जरूरी है, इंसेंटिवाइज करना बहुत जरूरी है, वरना लोगों की मोटिवेशन मर जाती है। ठीक है, वो काम तो करते हैं लेकिन फिर रोबोट्स की तरह करते हैं। उनके अंदर कुछ मजीद करने की जुस्तजू बाकी नहीं रहती। उसके लिए जाहिर है कि आपको पता है वो स्टिक एंड कैरेट वाला फार्मूला आपको पता है कि इट ऑलवेज वर्क्स, बट देयर हैज टू बी अ कैरेट एज वेल। आई मीन सिर्फ स्टिक से काम नहीं होता। और एक और चीज भी है कि देखें, हमने इस मामले में ये बात ठीक है कि अपने वतन से मोहब्बत करना हर इंसान के लिए एक लाजमी सी चीज है,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اف یو آر پرسوئنگ اے بیٹر اپرچونٹی فار یور کریئر اینڈ فار یور لائف, تو آئی تھنک دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. بالکل. ساتھ میں ستی یہ اگر ہم اپنی شریعت میں بھی دیکھیں تو جہاں پر کہا بھی گیا ہے کہ جہاں پر آپ پر مشکلات آ رہی ہیں تو آپ ہجرت کر جائیں, اور اس سے بہتری بھی ہے. اچھا, ابھی یہ جو سروے ہوا نا اس میں لوگوں نے 3 وجہ دی ہیں. ایک تو لوگوں نے کہا ہے کہ جو معاشی صورتحال بہت ذرا سخت ہے, دوسری وجہ یہ ہے کہ عزت سے جینا چاہتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی جاب آڈ نہیں ہوتی جہاں پر آپ محنت کر رہے ہوتے, لیکن سم ہاؤ پاکستان میں لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جی فلانی جو جابز ہیں نا وہ بڑی آڈ جابز ہیں, اور اگر آپ یہ کریں تو آپ کی عزت معاشرے میں کم ہوگی. آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ ہم اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کون سی محنت سے کی جانے والی جاب آڈ ہے یا نہیں. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. وہاں پہ تم دیکھتے ہیں کہ جو ویٹر ہے, جو وہاں پہ ٹرک ڈرائیور ہے, اس کی بھی ایک اچھی تنخواہ ہے اور اس کی بھی اپنی عزت ہے. اس کی اور ایک ڈاکٹر کی پرچیزنگ پاور برابر ہوتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ جو ٹیکسز ہیں جس طرح سے وہاں پر لگائے جاتے ہیں, تو اگر ڈاکٹر صاحب ہیں تو ان پہ ٹیکس زیادہ لگ رہے ہیں. ایک باعزت پیشہ ہے, اور یہ بھی ویسے باعزت پیشہ ہی ہے, بٹ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ زیادہ محنت کر کے ویسے سمجھی جاتی نا, زیادہ محنت کر کے زیادہ کما سکتے ہیں. ہاں, یہ ایک الگ چیز ہے. ویسے اب جو بات آپ کریں نا کہ یہ جو پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر میں جو نوکریوں کی صورتحال ہے, تو اب واقعتاً یہاں پر بھی اور جابس کرنے والے زیادہ آپ سے کما لیتے ہیں. آپ ویسٹ میں دیکھ لیں, ویسٹ میں آپ کو ایک واقعی ٹرک ڈرائیور اور ایک ڈاکٹر کہیں نہ کہیں پاس نظر آئے گا, ٹھیک ہے, ساتھ نظر آئے گا, جہاں اس کی سیلری کی بات ہوگی. آپ پاکستان میں کیا یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ جو ٹرک ڈرائیور ہے وہ اور کہاں وہ ہو ہی نہیں سکتا نا. تو مطلب کیوں ہے لوگ کیوں پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر جاوید اقبال, موٹیویشنل اسپیکر, ان کو شامل گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے باخبر سویرا کو دیا. ڈاکٹر صاحب یہ کہیے گا کہ یہ جو سروے کی رپورٹ ہمارے سامنے آئی اور پھر ہم نے آپ کے سامنے بھی رکھی, لوگوں کے سامنے بھی رکھی ہے, اس میں 3 بڑی وجوہات ہے کہ کیوں 37% پاکستانی وطن چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. پہلی یہ کہ معاشی مشکلات, دوسری یہ کہ وہ عزت کی زندگی جینا چاہتے ہیں, اور تیسری بڑی وجہ یہ کہ احساس تحفظ لوگوں کے اندر موجود نہیں ہے. معاشی مشکلات کا تو ہمیں بھی پتا ہے, لیکن وہ جو لوگ کہتے ہیں عزت سے جینا چاہتے ہیں, اس سے لوگوں کی آپ کو کیا لگتا ہے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. میں پاکستان بننے کے 14 سال بعد پیدا ہوا تھا, اور میں نے اپنے والدین سے, دادا دادی, نانا نانی سے کہانیاں سنی تھیں کہ کس قدر قربانی کے ساتھ پاکستان بنا. میرے لیے جو لوریاں تھیں نا وہ یہ تھیں, پاکستان کے ترانے جو تھے وہ میرے لیے لوریاں تھیں. کیا بات, اے وطن ہم ہیں تیری شمع کے پروانوں میں. تو اس لیے بچپن سے ہی میری نسل کے لوگوں میں یہ ڈال دیا گیا تھا کہ یہ پاکستان ہمیں قربانی سے ملا ہے, اور اس کو اور یہ ہمارا سب کچھ ہے. میں اپنی ذاتی طور پر ایک عاجزی کے ساتھ مثال پیش کرتا ہوں کہ میری کوالیفیکیشن اور ڈگریز باہر کی ہیں, اور میں بہت آرام سے آسٹریلیا میں اور انگلینڈ میں سیٹل ہو سکتا تھا, لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں یہیں آیا, یہیں رہا, جو میں خدمت کر سکتا تھا میں نے یہاں کیا. ٹھیک ہے. لیکن جو اب ہمارے بعد کی نسل آئی ہے, ان کی وہ جو جذباتی اٹیچمنٹ ہے نا, ایموشنل اٹیچمنٹ, وہ نہیں ہے. وہ فیصلہ کریں گے میرٹ کے اوپر, اور وہ فیصلہ کریں گے آبجیکٹولی چیزوں کی اسیسمنٹ کے ساتھ. تو آپ یہ دیکھیے نا کہ جس جگہ سے پرندے اڑ کے جا رہے ہوں تو وہاں کے لوگوں کو خیال کرنا چاہیے نا کہ پرندے یہاں سے کیوں اڑ کے جا رہے ہیں. خوبصورت بات کی آپ نے. میں اس نئی جنریشن کو بالکل بلیم نہیں کرتا. ہم نے یہاں وہ ماحول ہی نہیں رکھا جو کہ سازگار ہو, نہ نوکری کے لیے سازگار, اور نہ کوئی انٹرپرینیورشپ کے لیے سازگار, اور نہ کوالٹی آف لائف کے حساب سے نہ سازگار. لیکن یہ سب کچھ برداشت لوگ کر سکتے ہیں اگر ایک چیز ہو, اور وہ ہے انصاف. ایک شخص کو اگر یہ یقین ہو کہ مجھے نوکری اس لیے نہیں ملی کہ میں میرٹ پر نہیں تھا, تو وہ ٹالریٹ کر لے گا اس بات کو. لیکن اگر کسی شخص کو یہ ہو کہ میں میرٹ پر بھی تھا, پھر بھی نیپوٹزم کی وجہ سے, سفارش کی وجہ سے کسی اور کو نوکری مل گئی, تو یہ اس کے لیے ٹالریبل نہیں ہوگا. تو یہ بہت لمحہ فکریہ ہے, بہت پریشانی کی بات ہے, اور اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں. اور خاص طور پر ہمارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں, ہمارے پولیٹیشنز ہیں, ہمارے بیوروکریٹس ہیں, ہمارے وہ لوگ جو ہیوز والے ہیں, وہ جو کہ پریویلیج سوسائٹی ہے, اوپر کے لوگ, یہ سارے ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ انہوں نے یہاں ایسا ایک معاشرہ کریٹ کیا ہے جس میں انصاف کی گارنٹی نہیں ہے, میرٹ کی گارنٹی نہیں ہے, اپرچونٹیز کے صحیح ڈسٹریبیوشن کی گارنٹی نہیں ہے. تو اس لیے بچے بےچارے بھاگ رہے ہیں یہاں سے. اور سر بات یہی ہے نا کہ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک تو برین ڈرین کا ہم تذکرہ کرتے ہیں,
اس کے حوالے سے تو ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن جو بھی اٹھتا ہے آپ کو پتا ہے کہ کس قدر صعوبتیں برداشت کر کے بھی جو لوگ ہیں، جو ورک فورس ہے ہماری، اسکلڈ ہو یا انسکلڈ ہو، وہ بھی ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی کنٹینروں میں پھنس کے چلے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ یورپین کنٹریز کو، اور وہاں پر جا کے کئی اپنی زندگیوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ سب صرف سہانے مستقبل کا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ انہیں پاکستان میں ملتا دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، ڈیو ٹو وٹ ایور ریزنز دیٹ یو ہیو آلریڈی مینشنڈ. تو اب اس کا حل کیا ہے سر؟ کوئی حل آپ کو دکھائی دیتا ہے ان دا نیئر فیوچر؟ سر حل تو یہ دیکھیے نا کہ ہم رول ماڈل کیا کریٹ کرتے ہیں. ہمارا جو بھی پولیٹیشین جو ہے، جو ہی اپنی جاب کا پیریڈ ختم ہوتا ہے تو وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے. ریٹائر ہو کے بھی لوگ چلے جاتے ہیں سر. ان کے ایسٹ سارے ملک کے باہر ہیں. جو بیوروکریٹس ہیں ان سب کے باہر ایسٹس ہیں، وہ باہر چلے جاتے ہیں. جو ہمارے فوج کے جرنیل ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں. اچھا، اور جو بھی ذرا بڑا کھاتا پیتا اوپر کا آدمی ہوتا ہے، اس کو خود ہی یقین نہیں ہے پاکستان کے بارے میں، اور وہ اپنا ایک دوسرا ٹھکانہ دوسرے ملک میں. ہمارے مذہبی رہنما جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں. مجھے بتائیں کہ ایک لڑکا جس نے کمپیوٹر سائنسز میں ماسٹرز کیا ہے، اس کو جرمنی میں یا آسٹریلیا میں ایک جاب مل رہی ہے، اس کو ہم کہیں کہ تم پاک سر زمین سے محبت کی وجہ سے یہیں رہو، جبکہ ملک کے سیاستدان باہر رہ رہے ہوں، ملک کے جو سارے بڑے بڑے لوگ تو باہر رہ رہے ہیں، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ بالکل. تو اس لیے رول ماڈلنگ اویلیبل نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جب ہم تحفظ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو تحفظ بہت ساری جگہوں پہ آ جاتا ہے. یہ ہمارے کریئر کا تحفظ بھی، ہمارا فیوچر کیا سیکیور ہے یا نہیں ہے. اب دیکھیں باہر کے ممالک میں ہوتا ہے کہ چلیں اگر آپ ٹیکس ادا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے بچے کو اچھی تعلیم ملے گی، اور ویسی اچھی تعلیم ملے گی جیسے وہاں کے کسی بڑے آدمی کو اس کے بچے کو اچھی تعلیم ملے گی. لیکن یہاں پر یہ بھی مسئلہ ہے، تعلیم ہمارے لیے اویلیبل نہیں ہے. مطلب ہر شخص کے بچے کے لیے تعلیم یہاں پر نہیں ہے. تو اس کا کتنا بڑا رول ہے. اور آف کورس اگر تعلیم نہیں ہوگی تو پھر آپ ترقی کیسے کر سکیں گے؟ آپ میں شعور کیسے آئے گا؟ آپ کے اندر یہ آگاہی کیسے آئے گی کہ ہاں میں نے کچھ کرنا ہے؟ تو یہ بھی تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا سیٹ بیک یہاں کا. دیکھو بیٹا، ہم جس موضوع کو بھی چھیڑیں گے نا تو آخر میں ہم گھوم کر دائرے میں وہیں کے وہیں آ جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ جو وہ سارے کے سارے لوگ جو اس ملک کو چلانے والے ہیں، یہ سارے کے ساروں کا تجربہ باہر کا ہے. وہ یہاں آ کر یہ ہمیں کہانی سنائیں گے کہ بھئی وہاں تو ایک پروگرام شروع ہوتا ہے 7 بجے، تو 7 بجے پورا ہال بھر جاتا ہے. بالکل. اور یہاں وہی 11 بجے آئیں گے. وہ لوگ جو باہر وہاں لائن میں کھڑے ہوں گے اور تلاشی دیں گے، وہ یہاں ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ پورے گاڑیوں کے پورے ایک لشکر کے ساتھ کہیں جائیں اور وہ پروٹوکول ہوگا. ایسا ہی ہے. تو میرا مطلب ہے یہ باتیں جو مجھے اور آپ کو پتا ہیں، یہ باتیں ان سب کو پتا ہیں جو کہ اس ملک میں تبدیلی لانے کے ذمہ دار ہیں، لیکن وہ خود اپنی ذات سے یہاں ان کو پریکٹس کرنے پر تیار ہی نہیں ہے. تو جب یہ والی صورتحال ہوگی تو اس میں ہم جتنا بھی رونا روتے رہے، نتیجہ تو اس کا 0 ہی نکلے گا. لہٰذا اگر کچھ کرنا ہے تو وہ میں اور آپ تو ذاتی طور پر لائن میں لگ سکتے ہیں نا. ہم عام لوگ تو یہ کر سکتے ہیں کہ میں سرخ بتی پہ اپنی گاڑی روک کر کھڑا ہو جاؤں. لیکن جب تک وزیروں والا پورا وہ جو کسی وزیر کی گاڑی کا جب تک چلان نہیں ہوگا اوور سپیڈنگ کے اوپر، اس وقت تک رول ماڈل کیسے کریٹ ہوگا؟ میں ابھی کچھ عرصہ پہلے گیا تھا ناروے، تو مجھے وہاں انہوں نے بتایا کہ وہاں کا وزیر اعظم نہیں، وہاں کا جو کنگ ہے، اس کنگ کو بھی غلط پارکنگ کے اوپر ٹکٹ لگ چکی ہے. جی، کیونکہ یہی تو بات ہے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. تو یہاں پر کسی کو رستے میں روک لیا جائے دھند کی وجہ سے تو آگے پھر جی یہاں پہ امیر کا قانون اور غریب کا قانون. بہت شکریہ جی. موٹیویشن اسپیکر سے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب موجود تھے. قانون بھی سب کے لیے برابر ہونا ضروری ہے، تعلیم سب کے لیے برابر ہونا ضروری ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو چیزیں برابر ہونا لوگوں کے لیے ضروری ہے ستی. ورنہ وہی والی سچویشن ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی کہتے نا کہ بری بات نہیں ہے کہ اگر آپ پہ تنگی ہے تو آپ ہجرت کر جائیں. یہی ہوتا تھا. اچھا، ہمارے یہاں پتہ ہے کیا ہے، ہمارے یہاں ان چیزوں کا بہت زیادہ وہ مطلب اس کو جذباتی پہلو دے دیا جاتا ہے کہ جی یہ ہو گیا تو پھر وطن سے محبت یہی ہے کہ آپ ملک سے باہر بھی جائیں تو آپ
ایک ایمبیسڈر کے طور پر وہاں پر موجود ہیں اور اپنی حرکات ایسی رکھیں کہ کوئی آپ کی حرکت سے پاکستان کا نام بدنام نہ ہو, بلکہ ملک کا نام روشن ہو, کہ کوئی وہاں پر کہے کہ ہاں جی ہمیں وہاں پر یہ پاکستانی ملے تھے تو ان سے ہمیں یہ پازیٹیو چیزیں ان سے سیکھنے کو ملی یا دیکھنے کو ملی, تو یو کین بی اے رول ماڈل. لیکن مسئلہ سارا یہی ہے مدیحہ کہ یہاں پر وی ڈونٹ ہیو رول ماڈلس. جو بھی شخصیات یہاں پہ جس طرح سے انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جی باہر چلے جاتے ہیں, جب سارے کے سارے آپ کی انویسٹمنٹس ملک سے باہر ہیں, آپ کے سارا مطلب سکونتیں آپ نے ملک سے باہر رکھنی ہے, تو پھر آپ ملک کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ مشکلات آپ پر آتی ہیں آپ تبھی ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, کیونکہ تحفظ, عدم تحفظ کا بھی ہم یہاں پہ شکایت ہے, صورتحال آپ کے سامنے ہے. اچھا جی, اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور کچھ آپ کی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہیپیٹائٹس سی پاکستان میں بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے آلات جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں دے آر ناٹ پراپرلی سینیٹائزڈ. بہت سارے لوگ, کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جاتے ہیں اسپیسیفکلی جا کے کلینکس میں ڈاکٹرز کو دکھاتے ہیں, لیکن بہت سی کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی عام کمپاؤڈر آپ کو مل جائے نا, وہ آپ کو دوائی دے دے, درد کا انجیکشن آپ کو لگا دے تو بس آپ کو سکون آ جائے, بات ساری ٹھیک ہے. یا وہ جو کونے نکروں میں اسٹیشن کے پاس جو دندان ساز بیٹھے تھے, چلو جو اس سے دانت صاف کرا لیے, اس سے کان صاف کرا لیے, یا پھر درخت کے نیچے بال, جی, تو یہ جو آلات سب جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں نا, یہ پراپرلی سینیٹائزڈ ہوتے نہیں ہیں. اور یہ جو آپ نے انجیکشن والی بات کی تھی نا کہ درد کا کوئی انجیکشن لگوا لیں, تو ہمیں کیا پتا جی جو ہمارے سامنے وہ انجیکشن جس میں بھر کے لے کر آئے سرنج میں, وہ پہلے کتنی دفعہ کتنے لوگوں کو لگ چکی ہو. جی. بعض یہ بھی کرتے تھے کہ وہ بال کے بھی یوز کر لیتے تھے, یہ بھی طریقہ کار دیکھے میں نے. تو خیر اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فخر علی قاضی آریسر صاحب, جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈاؤ یونیورسٹی ہاسپٹل میں. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یو نو دا ٹاپک, یہ اکثر ہم بات کرتے ہیں اور آپ سے اس سے پہلے بھی ہماری نشست ہو چکی ہے اس پہ. یہ صرف ہیپیٹائٹس سی کا پھیلاؤ زیادہ ہے یا اوور آل اس مرض کو اگر ہم دیکھیں تو اے سے لے کے ای تک جو سلسلہ ہے, یا آئی تھنک اس کے بعد بھی وہ سارا کا سارا ہی پھیلتا جا رہا ہے؟ جی, 3-4 قسم کے وائرسز ہیں جس میں اے اور ای جو ہیں وہ شدید یا ایکیوٹ ہیپیٹائٹس ہیں. ان میں جو پرابلمٹک ہیں بیسیکلی وہ بی اور سی ہیں, کیونکہ یہ دائمی سوزش کرواتے ہیں اور یہ چھپے رہتے ہیں, سامنے نہیں آتے ان کی علامات انٹل کہ یہ لیور کو بہت شدید نقصان نہ کر دیں, بالکل لیور فیل نہ کرواتے ہیں. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب کیسے ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو تو ان کی ایک دم آپ کی رنگ اگر آپ کا بدلنے لگ جائے تو تب بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھا کوئی نہ کوئی لیور کی پرابلم ان کو چل رہی ہے. ہم ایک دم سے دیکھتے ہیں لوگوں کا رنگ بہت زیادہ ڈارک ہو گیا, بہت زیادہ سیاہی مائل ہو گیا, اچھا خاصا کمپلیکشن, تب بھی پتہ چلتا ہے اچھا چیک کرائیں. ایسا تو نہیں کہ جگر خون, ہاں, لیکن اکثر ایسا تو آپ کا جگر آپ کا خون ہی نہیں بنا رہا ہوتا. جی, جگر ویسے خون نہیں بناتا, سوری معاف کیجیے گا, جو بڑے بہت کامن پرسیپشن ہے گی. بٹ اینی ویز اس کی جو علامات ہیں زیادہ تر کیسز میں مریض کو نہیں معلوم رہتا, اور وہ جیسے تھکن ہو رہی ہے, کمزوری ہو رہی ہے, صرف یہ علامات رہتی ہیں انٹل انلیس لیور فیل ہو جائے. اب جب جگر خراب ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے, تو پھر پیٹ میں پانی آنا, خون کی الٹیاں ہونا, غنودگی بے ہوشی کے دورے پڑنا, یہاں تک کہ جگر میں کینسر ہو جانا, یہ اس کی پرابلمس ہوتی ہیں. جس سے زیادہ اکثر مریض آتے ہیں کہ جی پیٹ پھول رہا ہے, پتہ چلتا ہے کہ جی پانی بھر گیا ہے, آنکھیں زرد ہو گئی ہیں, پیشاب کا رنگ زرد ہو گیا ہے, یہ اس کی بیسیکلی علامات ہوتی ہیں. پھر خون کی الٹی کرتے ہوئے وہ ایمرجنسی. لیکن دیر کین بی سو مینی ادر ریزنز, جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انسان کی نیچر ہے کہ آپ پہلے اس کو خود سے مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایک عرصے تک آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ واٹ از رانگ ود یور باڈی. تو سب سے زیادہ اس میں جو خطرناک ہے ان وائرسز میں وہ بی اور سی ہیں. جی بالکل. اور ان کے لگنے کی وجوہات یہ سرنجز وغیرہ یا کیا کیا اس کے؟ جی, ناٹ اے ویری گڈ مارننگ. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں کہ پاکستان نے ٹاپ کر لیا ہے نمبر آف ہیپیٹائٹس سی پیشنٹس میں, یا اس پہ افسوس کریں. لیکن جو پرابلم یہ ہے کہ ہم اس وقت صرف ٹپ آف دی آئس برگ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ 10 میں سے 9 لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ انہیں ہیپیٹائٹس سی ہے. اوکے, تو بہت الارمنگ بات ہے کہ 10 میں سے 9 لوگوں کو معلوم نہیں ہے. بالکل. تو اس کی اسکریننگ جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے, بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے جو ہمیں پالیسیز اپنانی چاہیے وہ یہ ہے کہ یونیورسل ون ٹائم اسکریننگ, ہر بندے کی اسکرین کر کے ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ جی اسے ہیپیٹائٹس بی یا سی ہیں یا نہیں ہیں. اوکے, اور اگر ہے تو یہ علاج کے قابل ہے. گڈ نیوز از دیٹ کہ ہیپیٹائٹس سی علاج کے قابل ہے. گولیوں کے ذریعے پہلے زمانے میں انجیکشنس ہوتے تھے, اب گولیاں آ گئی ہیں. شارٹ کورس ہے, 3 مہینے کا کورس آپ نے کیا, وائرس ختم ہو جاتا ہے. 95 to 99% کیور ریٹ ہے اس کا. اچھا, وائرس از کیوریبل. اوکے,
سو سال میں ہم ایک بار اسکریننگ کرا لیں وہ بہتر ہوتا ہے یا سال میں 2 دفعہ؟ ونس ان لائف از انف. ونس ان لائف از انف. ٹھیک ہے. انلیس کہ کوئی ہائی رسک پاپولیشن ہے, جیسے وہ لوگ جو ڈرگ انجیکٹ کرتے ہیں ان میں پھر ری انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ وہ ری یوز ہو رہی ہوتی ہیں سرنجز. بٹ ادروائز فار جنرل پاپولیشن ونس ان لائف ٹائم. سر یہ مرض کوئی عمر دیکھتا ہے یا پھر کسی بھی عمر کے شخص کو ہو سکتی ہے؟ کسی بھی عمر کے شخص کو ہو سکتی ہے. تو اس لیے جو یونیورسل اسکریننگ ہے وہ آل ایجز. تو ونس ان لائف ٹائم تو سپوز کہ ایک بندے نے 20 سال کی عمر میں کرا لیا تو پھر اس کے بعد 40 سال کی عمر میں یو نیور نو اس کو ہو جائے تو پھر انلیس کہ اس کو ایکسپوجر نہ ہوا. سو ہائی رسک ایکسپوجر ہمیں جیسے ہم نے عرض کری ہے کہ آپ نے بتایا غیر محفوظ منتقلی ہو خون کی. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب پاکستانیوں کو تو ہر وقت ہوتے ہیں, لیکن وی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ جی اس کو 20 سال میں کوئی خون لگا ہوگا انلیس کہ اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو, کہیں گیا ہو. اور آپ ہسٹری لیں, ڈاکٹر سے ہسٹری لے کہ جی کیا اسے خون لگا ہے یا اس نے ٹیٹوز بنوائے ہوں یا دندان ساز کے پاس گیا ہو کسی گلی کونے میں. تو یہ رسک ہیں اور ہمیں اپنے باربرز کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ جو بھی اوزار استعمال کر رہے ہیں یہ ایٹ لیسٹ یا تو ڈسپوزیبل ہوں. بلکہ ڈاکٹر صاحب یہ جو سیلونس میں جو بہت ساری چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں, آپ جب آپ کی فیشیل کی جو پوری کٹ ہے اور اس کے علاوہ جب آپ کو یہ مینی پیڈی بھی آپ کروا رہے تھے جو اس میں پراپر کٹ استعمال ہوتی ہے جس سے آپ کی جو ایکسٹرا اسکن ریموو کی جا رہی تھی, اس میں بہت طرح سے کٹس لگ جاتے ہیں تو خواتین کو, اور اس کے بعد پھر وہی اگر بغیر سینیٹائز کی بھی چیزیں استعمال ہو تو وہاں سے بھی پھر بڑھتا ہے. جو بھی شارپ چیزیں ہیں جو اسکن پرک کر سکتی ہیں, اسکن پیل کر سکتی ہیں, بلڈ آ سکتا ہے, ان سب سے یہ وائرس جو منتقل ہو سکتا ہے. تو ان تمام اوزار کو یا تو پراپر اسٹرائز ہونا چاہیے اگر یہ ری یوز ہوتے ہیں, یا پھر ایٹ لیسٹ بہتر یہ ہے کہ یہ ون ٹائم یوز والی چیز ہے. اچھا, اور وائرس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہ دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے, ریکرنگ ہوتا ہے اگر فرض کریں کسی میں ہو گیا ہے تو؟ جیسے میں نے کہا اب جو دوائیاں ہیں ان سے 95 to 99% کیور ریٹ ہے. سو مے بی لیس دین 1% چانس ہوگا کہ یہ وائرس ڈھیٹ ہو اور اس دوائی سے علاج نہ ہو اور وہ واپس آ جائے. زیادہ تر کیسز میں یہ ری انفیکشن ہوگا. اچھا, اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر اس کا بھی ہوتا ہے ٹیسٹ؟ جو اچھی لیبارٹریز ہیں وہ یہ ٹیسٹ کرتی ہیں. اچھا, لیکن اگر آپ رورل ایریاز میں جائیں تو شاید وہاں بہت اچھے طریقے سے ٹیسٹنگ نہ ہوتی ہو, تو اس میں چانس ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ, یعنی کہ بلڈ ٹرانسفیوژن میں ادھر سے ادھر جا سکتا ہے. بالکل. او گڈنس. اچھا, اور فوڈ خوراک میں سے کیا چیزیں جو میں ہیلپ کر سکتی ہیں اس سے بچنے کے لیے؟ کوئی خاص نہیں. کوئی خاص نہیں, بس ونس اٹس خوراک کا سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے. ہاں, لیکن کوئی آگے کوئی چیز کوئی ہیلپ بھی نہیں کر سکتی اس میں. اگر آپ کو ہیپیٹائٹس سی ہو جائے تو پھر کون کون سی چیزیں جس سے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے؟ نہیں, اگر جگر بہت کمزور ہو جائے, جب پانی آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ نمک کم کر دیں, لیکن اس کا جگر سے تعلق نہیں ہے, بیسیکلی پانی کنٹرول کے لیے ہوتا ہے. تو ہیپیٹائٹس سی کے لیے خوراک کا کوئی خاص پرہیز نہیں ہے. اچھا, اور ایک اور چیز یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کیسز آتے ہیں تو ظاہر ہے بلڈ ٹرانسفیوژن تو آپ نے خود ہی کہا کہ چانسز نہیں ہوتے, لیکن یہ جو ہم اچھے خاصے سیلونز میں بھی جاتے ہیں یا ہیئر ڈریسر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بہت کم ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ آپ اپنی کٹس کو ہی لے کے جا رہے ہو یا پھر وہ آپ کو پراپرلی اسٹیرلائز کر کے چیزیں وہ کر رہے ہو. تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, کیونکہ نہ صرف سے ہیپیٹائٹس پھیلتا ہے بلکہ HIV وغیرہ پھیلنے کی یا اور بھی کوئی چانسز ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ہمیں سب سے پہلے ایجوکیشن چاہیے. سو ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے اپنی نیشن کو, جو بھی باربرز ہیں یا سیلونز چلا رہے ہیں. گورنمنٹ کوئی ایسا لا بنا دے کہ جی, میرے خیال میں ایجوکیٹ تو کافی کر چکے ہیں. ہم اکثر وہ سرکاری ٹی وی پہ بھی دیکھتے تھے, یا ویسے بھی میرے خیال میں ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت ہے. لا اینڈ دین انفورسمنٹ ایز ویل. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر فخر علی قاضی عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان سامان ویری انفارچونیٹلی ٹاپ کر گیا ہے ہیپیٹائٹس سی میں ورلڈ میں. سو اس سے بچنا ہے آپ کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. چھوٹی سی بریک کی بات کرتے ہیں. ایک بار پھر سے آپ کے سامنے ہم موجود ہیں اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے کاز کی جس کے لیے ہم بحیثیت قوم ڈٹے ہوئے ہیں, اور ہمارے نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب بھی ڈٹے ہوئے ہیں, اور باقی ہماری پوری ٹیم بھی ڈٹی ہوئی ہے. ایک ٹیم جس کا ڈٹنا ضروری ہے وہ ہے ہماری کرکٹ ٹیم. اللہ کرے کہ وہ بھی 4 وکٹیں گنوانے کے بعد اور 6 وکٹوں کے ساتھ اس پہ ڈٹی رہے. بالکل, آپ ٹارگیٹ اتنا نہیں ہے اور تقریباً 157 کا ٹارگیٹ ہے, ہو جائے گا ستی. آپ تو بس اتنے لوگوں کو پریشان کر دیتے نا کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے. 157 کیا ہے ہمارے ان چیتوں کے سامنے, ہمارے ان شاہینوں کے سامنے. یہ ہم بڑے آرام سے بنا لیں گے, اور یہ جو 5 روز کا ٹیسٹ میچ ہے چوتھے دن ختم ہو جائے گا. میری کتنے 11-12 رن پہ 5 وکٹیں گنوانے والے ہم لوگ ہیں جی.
تو ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں آپ؟ نہیں تو اگر میری بات سنیں, اگر کیا ہو گیا کہ بابر 1 رن بنا کے آؤٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, رضوان بھی نہیں جم سکے, تو لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جو باقی ماشاء اللہ سے ہمارے 6 شہزادے ہیں وہ اچھا رن نہیں بنائیں گے؟ وہ بالکل بنائیں گے. اچھا وہ شہزادے, جب آپ کے ٹاپ نوچ بلے باز ایسے بلے دکھا کے یہ دیکھیں, یہ ماشاءاللہ, یہ بال تو یہ والی چھوڑنی ہے. اچھا چلے ستی ہوگی, لیکن سب چھوڑے, میں کہتی ہوں جو ابرار احمد نے کیا, یہ قصور جو ہے وہ بابر اعظم کا نہیں تھا, یہ اس بال کا. وہی تو میں کہہ رہی ہوں, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ لیکن آپ دوسری جانب آپ دیکھیں بھائی, ابرار احمد وہ کیا میجیشن آیا بھائی, کیا کمال بازی, 11 وکٹیں. کیا کیسے, مجھے کیوں دیکھ رہے ڈوریمون کی اینک سے اپنی؟ میری بات سنیں نا, ابھی ابرار کا یہ جو ہے وہ میرا دل یہ پکارے آجا کی بیٹ پہ بھاگنا, اٹ ڈزنٹ میک سینس. ہی پلیڈ بریلینٹلی, لائک ہی ہیز بین بریلینٹ. اور میری تو بڑی دعائیں تھی کہ اللہ کرتے کہ 10 وکٹیں یہی لے لیتے, لیکن ہی ہیز بین بریلینٹ اینڈ ہی ہیز بین. وہ بین ڈکٹ جو بڑی باتیں کر رہے تھے تو ان کو بھی دوبارہ انہوں نے آؤٹ کیا, لیکن بات یہ ہے کہ پہلی اننگز میں 7 وکٹیں اور اس کے بعد 4, بڑی زبردست. میں آئی ایم ویری ہیپی. اچھا مسئلہ یہ کہ ہم صرف اور صرف جیت سے نا 157 رنز دور ہیں, اور جو انگلش ٹیم ہے وہ جیت سے تقریباً 6 وکٹیں دور ہے. نہیں, اس طرح سے کہیں کیسے آپ اپنا انداز, آپ کا انداز آپ کو پتا ہے کہ بہت زبردست ہے انداز ہے بیاں. آپ یہ کہیں کہ ہمیں صرف 157 رن چاہیے اور انہیں 6 وکٹیں چاہیے, 6 وکٹیں. شاہد بھائی نمائندہ خصوصی برا کھیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد بھائی آپ کو ہمارا انداز پسند آیا؟ بہت پسند آیا, بلکہ ہمارا بھی یہی انداز ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں ہم جیتیں گے, ہم جیتیں گے. ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. ستی آپ شور نظر نہیں آ رہا, آپ کو پورے لگ رہے نا اس وقت مناظر کے جیتنے کے, آپ نے آئی ایم شور دیکھ بھی لیے ہوں گے, اور مجھے لگتا ہے آج کے دن یہ ٹیسٹ میچ ختم بھی ہو جائے گا, ختم تو ہو جائے گا, اس کے تو یقین ہے. بالکل ہوگا, بالکل. اگر آج نہیں ختم ہوگا تو بارش ہوگی تو شاید اگلے دن جائے, لیکن آج ہی ختم ہوگا, اور پاکستان کے لیے اچھا موقع ہے. 157 رنز بنائے, ننا سعود شکیل کریز پر ہے. ننے سعود شکیل سے مجھے بڑی امید ہے, بڑا ٹیلنٹڈ پلیئر ہے, اپنا صرف دوسرا ہی ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہے. باقی کے بیٹسمینوں کو بھی, اگر امام کل آؤٹ نہ ہوتے اور میچ اپنے مقتدیوں پر نہ چھوڑتے امام, تو ہم یہ میچ زیادہ آسانی سے جیتتے. لیکن ٹھیک ہے, اچھا کوئی میچ چھوڑ رہا ہے ہوئی ہے کافی. سر کوئی میچ چھوڑ رہا ہے, کوئی بال چھوڑ رہا ہے, ہو کیا رہا ہے یہ؟ ایسا ہوتا ہے اشفاق, ایسا ہوتا ہے, آپ کی ججمنٹ ہوتی ہے, کبھی کبھی غلط ہو جاتی ہے. گیند اچھا ریورس سوئنگ ہوا, اندر آئی تیزی سے گیند, اور انہوں نے اسٹائل بھی ایسا, ہاتھ بھی ایسا یوز کیا تھا کہ جیسے آف بریک بال کر رہے ہو, اور بابر اعظم اسے جج نہیں کر سکے. بڑے بڑے بیٹسمینوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. یہ ایک سیکنڈوں میں, آپ کو سیکنڈوں کے فریکشن آف اے سیکنڈ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے گیند کھیلنی ہے, آگے جا کے کھیلنی ہے, پیچھے ہٹ کے کھیلنی ہے یا چھوڑنی ہے. انہوں نے چھوڑی, اور پیچھے جب انہوں نے مڑ کے دیکھا تو قلعہ مسمار ہو چکا ہے, چراغوں میں روشنی نہ رہی تھی. بالکل جی. تو مجھے بتائیں, ننے سعود کے علاوہ آپ کو اور ایسا کون سا ہمارا بلے باز ایسا لگ رہا ہے کہ جو کہ آئے گا اور اچھے رنز جو ہے وہ جوڑ کے جائے گا؟ مجھے فہیم اشرف سے بہت امید ہے. فہیم اشرف بہت اچھا کر رہے تھے ٹیسٹ میچوں میں, ایک دم سے ہم نے انہیں نکال دیا, اور وہ ایک آل راؤنڈر. دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ میں ہمیشہ آپ کو پیس بالنگ آل راؤنڈر چاہیے ہوتا ہے. بین اسٹوکس ہیں انگلینڈ کے پاس, کیمرون گرین ہے آسٹریلیا کے پاس, ہر ٹیم کے پاس, زیادہ تر ٹیموں کے پاس جو پیس بالنگ آل راؤنڈر ہوتا ہے وہ ٹیسٹ میچوں میں بڑا کام دکھاتا ہے. تو مجھے فہیم اشرف سے امید ہے آج وہ اچھی اننگز کھیلیں گے. 3 یا 4 ان کی 50 ہیں, ایک 90 ہے ان کا ٹیسٹ کرکٹ میں, تو ان کو بیٹنگ کرنا چاہیے. پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے, پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ پاکستان آج جیتے, اور آپ لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ملتان کا سوہن حلوہ اگر چاہیے تو آج پاکستان کو جتوانا. اچھا سر, ایک اور چیز بھی ہے, میں ایک اور چیز بھی یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں وہ سوہن حلوے کا لالچ اپنی جگہ, اینڈ آئی مس اٹ, ویسے کہاں کھانے کی طرف لے گئے اور میچ سے میرا دماغ آپ نے ہٹا دیا. لیکن بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سر ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس لائک آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا ٹائم ہوتا تھا کہ ہماری ٹیل جو ہے وہ وکٹ پہ ٹھہر جایا کرتی تھی, اور ہم وی آلویز یوز ٹو ہیو اے لانگ ٹیل. اور آپ کو وہ وسیم اکرم صاحب کے 257 رنز اور ثقلین مشتاق کی غالباً سینچری نہیں ہو پائی تھی, تو آئی ریمبر دیٹ لانگ پارٹنرشپ, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی ہم نے پارٹنرشپ اچھی کی ہے. لیکن آج کل ہماری ٹیل جو ہے وہ ٹک نہیں پا رہی ہے ایز سچ. تو ورنہ تو یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ سعود شکیل ہے, پھر آغا سلمان ہمارے پاس موجود ہیں, ان کا ٹیلنٹ ویسے کیسا ہے آپ نے دیکھا ہوگا, ظاہر ہے اس سے پہلے بھی انہیں کھیلتے ہوئے. آغا سلمان بہت اچھا پلیئر ہے, اور وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں کوئی 5-6 سال سے رنز بنا رہا ہے. لیکن پہلی اننگز میں اس کا آؤٹ ہونا اور نواز کا آؤٹ ہونا, دل کرتا ہے کہ ان کے اوپر کم از کم $5,000 کا جرمانہ کر دیا جائے کہ اس طرح آؤٹ ہوتے ہیں ایسی پچوں پر جن پر کھیل کر وہ بڑے ہوئے ہیں. یہ ساری وہی پچیں ہیں جن پر وہ کھیل کر ڈومیسٹک کرکٹ میں ڈھیروں رنز بناتے ہیں. لیکن
बिल्कुल इसी तरह की पिचों पर होती है डोमेस्टिक क्रिकेट। सही। अच्छा, लेकिन एक आपने चीज बहुत अच्छी कही थी जब हमने जुमे को भी शो किया था, तो आपने इब्रार से काफी अपनी उम्मीदें वाबस्ता की थी और इब्रार ने मुझे लगता है सुन भी लिया था आपको, एंड देन ही डिलीवर्ड। तो ये तो बड़ी जबरदस्त किस्म की हम कहते हैं ना कि दरियाफ्त है इब्रार हमारे लिए। आपने उसका नाम आई से क्यों कर दिया है? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। और उसकी दरियाफ्त में कराची किंग्स का हाथ है, राशिद लतीफ का हाथ है, मसरूर हमारे जो कराची किंग्स के कोच हैं, फील्डिंग कोच, उनका भी हाथ है। लेकिन अगेन हैरी पॉटर टाइप उनकी शक्ल है, चश्मा वो हैरी पॉटर टाइप लगाते हैं, लेकिन उन्हें नित नए मैजिक लेके आने पड़ेंगे, वरना ये कंप्यूटर से सारा देख के उनके एक्शन का पकड़ लेंगे उन्हें। अजंता मेंडिस थे, सुनील नारायण थे, उनको पकड़ लिया टीमों ने। तो अबरार को भी नित नई चीजें इजाद करनी पड़ेंगी, वरना हैरी पॉटर का जादू ज्यादा देर चलेगा नहीं। यू आर वेरी राइट सर, क्योंकि आपको इल्म होगा कि जब अजंता मेंडिस शुरू में आए थे और उनका कैरम बॉल आया था तो ही वाज द नेक्स्ट बिग थिंग, और कहा गया था कि जी he'll do wonder। सुनील नारायण का भी ऐसे ही कहा गया था। लेकिन कल जब डकेट ने उनसे मुतालिक ये बात की थी तो उस वक्त लोग ये समझ रहे थे कि शायद जो है वो मतलब वो उनको डाउन प्ले करने की कोशिश करें, लेकिन ही वाज क्वाइट राइट अबाउट हिज असेसमेंट। बड़ा लाइवली सा कैरेक्टर है, बड़ा फ्रेश सा कैरेक्टर है, बड़ा जोवियल सा कैरेक्टर है, खुश रहता है हर वक्त, दूसरों को भी खुश रखता है। उसके चेहरे पे आपने मुस्कुराहट देखी होगी, तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उसे अपना करियर आगे बढ़ाना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जिस तरह मैंने कहा कि नित नई ट्रिक सीखनी पड़ेंगी, वरना लोग उसे पकड़ लेंगे। अच्छा, लेकिन हाशमी साहब, मैं इस बात पे हैरान हूँ कि अगर वहां पे बड़े बड़े सूरमा बैठे हुए जो कि ये बड़ी बड़ी मॉनिटर्स लगा के इनकी ट्रिक्स पकड़ सकते हैं, तो ये हमारे पास ऐसे सूरमा मौजूद नहीं है जो कि हम भी इन लोगों की ट्रिक्स पकड़ सकें कि हम आउट कैसे हो रहे हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं, हम क्या किन किन चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए। हम स्ट्रैटेजी रीड क्यों नहीं करते? हम नहीं कर रहे, वाकई बिल्कुल सही आपने कहा और सही बात आपने पकड़ी है। हम नहीं कर रहे, हम ज्यादातर कुदरत पे और अल्लाह ताला पे छोड़ देते। लेकिन अल्लाह ताला ने, कुदरत ने, हमारे नबी ने, सब ने ये कहा है कि पहले तदबीर करो, फिर हम तुम्हारी तकदीर बदलेंगे। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। कंप्यूटर है, हर चीज है आपके पास भी एनालिस्ट है जिस तरह इंग्लैंड के पास है, लेकिन हम ज्यादा उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। हम हर चीज कुदरत पे छोड़ देते हैं, और एंज कर लो करके, और हम सब कुछ चीजें कुदरत पे, अल्लाह मियां पे छोड़ देते हैं। चले, फिर कुदरत भी फिर अपनी कुदरत अक्सर दिखा जाती है। बहुत शुक्रिया जी शाहिद हाशमी साहब, हमारे नुमाइंदा खुशबराई के लिए हमारे साथ मुल्तान से मौजूद थे। सती, मैं बहुत तंग हूँ आपसे। क्यों? आप कह रहे हैं स्ट्रेटेजी नहीं रीड करते। मुझे एक बात बताएंगे, यहाँ पर असेंबली में बैठे हुए हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, कभी बजट दस्तावेज नहीं रीड करते, कभी वहाँ पर जो कानून साजियां हो रही होती हैं वो नहीं रीड करते, कभी कभी तो नॉर्मल एथिक्स की बुक रीड नहीं करते, जबान कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए वो रीड नहीं करते। तो चले भी सियासी शोर तो छोड़ दें, लेकिन जहां मुंतखब करके हमने उनको भेजा होता वहां पे भी अच्छी जबान इस्तेमाल नहीं करते। तो और आप भी हमारे प्रोड्यूसर का माइंड रीड नहीं करती। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं इस वक्त? कहते हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ओ, ब्रेक बड़ी जरूरी है हजरात, निकी जी ब्रेक। आपका खैर मकदम है, मैं हूं आपका जाना माना और पहचाना अशफाक के साथ सती, और मेरे साथ निस्बतन गैर मारूफ सैयदा मदीहा ज़हरा नकवी, जो कि सोशल मीडिया पे बिलाशुबा उनकी मकबूलियत कुछ ज्यादा होगी। नहीं सर, इतनी भी नहीं सर, मैं एक्टिव ही नहीं हूँ सर। सर आप कहाँ मैं कहाँ, आप हफ्ते में 7 के 7 दिन टेलीविजन पे होते हैं आप। हाँ सर, बड़ा मजा आता है। मैं आप जैसे लोग होने चाहिए। हम जैसे लोग तो 5 दिन चलो काम किया चले गए। फर्ज के शहीदों बाकी कुछ सिचुएशन है। थैंक यू सो मच। आप बताएं ना मैच का क्या सीन है प्लीज। मैच का सीन है जी, स्कोर हो चुका है 200। नहीं यार, क्या 5वां आउट हो गया? 5वां आउट हो गया मतलब 5 विकेट चाहिए उनको। वो 5 विकेट की दूरी पे है इंग्लैंड वाली। वो मेरे खुदा, फहीम साहब आउट हो गए, आउटसाइड एज दिया उन्होंने, और रूट की बॉल पर माशाल्लाह बड़े चीपली डिसमिस हुए और 10 रन सिर्फ बना के। शायर ने कहा है कि छंद से जो टूटे कोई सपना। अच्छा, मैं वैसे सुना कर गया हमारा जहान लड़का। आगे पता नहीं आगे क्यों इस बात पे भी आप ये देखें, मेरी जहनी हालत इस कदर खराब है इस वक्त कि मैं इस पे भी नारा लगाने वाला था, लाहौर दा लावा। वैसे सच्ची देखे, ये तो है मुल्तान है, मुल्तान का भी तो किनारा लगना चाहिए, लेकिन मजा आ गया। मैं तो कहती हूँ वो जो लाहौर का वो कहते टूट गई मंजी रह गया पावा, वो शुरू इसी से हुआ था। वो कहते क्योंकि बड़ी जबरदस्त बात में खड़े हुए थे, जो सामने वाले निशान जो था उसके मंजी थी। अच्छा, वैसे उनके बारे में कोई ये भी नहीं कह सकता कि जी आपने काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा, तो उन्होंने अपनी बेस स्ट्रॉन्ग रखी है, यानी कि वो भी सन 2000 या 2002-3 की बात है कि जब काउंसलर का इलेक्शन जीतते थे, टूट गई मंजी रह गया पावा,
اختر لاوا تو یہ لاوا باقاعدہ برادری ہے بھائی. یہ وہ والا پہاڑوں سے نکلنے والا وہ رہی ہے آتش فشاں والا. خیر جی اس بری خبر کے ساتھ کہ فہیم اشرف جن پہ ہم نے بڑا تکیہ کیا ہنس رہے ہو؟ نہیں دیکھیں مشکلیں اتنی پڑی ہم پہ کیا سا ہوگی وہ والی سچویشن ہے. آؤٹ ہو گئی جی فہیم اشرف صاحب. میچ کے اپڈیٹس دیتے رہیں گے لیکن پہلے 10 بجے کی ٹاپ اسٹوریز. سرد موسم میں سیاسی ماحول گرم. عمران خان کا رواں مہینے اسمبلیوں سے نکلنے کا اعلان. صوبائی وزیر پنجاب ہاشم ڈوگر کہتے ہیں اگر پرویز الہی نے اسمبلی نہ توڑی تو استعفے دیں گے. افغان بارڈر فورسز کی چمن میں شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ. مارٹر گولے سمیت بھاری ہتھیاروں کا استعمال. 6 پاکستانی شہری شہید، 17 زخمی. پاکستانی فورسز کا افغان فورسز کی اشتعال انگیزی کا مؤثر جواب. اور ملک میں موسم کا مزاج ٹھنڈا ہو گیا. بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں. بارش کے بعد کوئٹہ میں سردی کی شدت بڑھ جائے گی. کراچی میں آئندہ 2 روز میں سردی بڑھنے کا امکان بھی ہے. اچھا جی، کافی سوالات ہیں جو اس وقت آپ سب کے ذہنوں میں ہیں، ایون ہمارے ذہنوں میں ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. انتخابات وقت پر ہوں گے، قبل از وقت ہوں گے، کیسے نہیں ہوں گے. حکومت تو کہتی ہے کہ اپنی مدت پوری کریں گی اسمبلیاں، جبکہ عمران خان صاحب اسمبلیوں کی تحلیل اور فوری الیکشن کے اپنے موقف پر قائم ہیں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. بالکل جی، اور بالکل اسی سٹانس پہ کھڑے ہوئے ہیں. حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں جانا الیکشن کی طرف، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جلدی جو الیکشن سے ہیں وہ آپ اناؤنس کریں. اور وہ ساتھ میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. تو عمران خان صاحب کا کیا کہنا تھا، پہلے آپ کو ان کی اسٹیٹمنٹ سنواتے ہیں. جی یہ حال ہے. تو پھر بہرحال شاہد خاقان عباسی صاحب کا موقف ہے کہ انتخابات تو مقررہ وقت پر ہی ہوں گے، اور اسمبلیاں توڑنا اس بات کا اعتراف ہے کہ حکومت چلا نہیں سکتے. ٹھوس وجوہات ہونی چاہیے اسمبلیاں توڑنے کی. نہیں کی وجہ ہونی چاہیے. اگر آپ سے صوبہ نہیں چل رہا تو یہ وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے کہ حکومت توڑ دے، اور یہ اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ ہم حکومت کرنے میں ناکام رہے ہیں. صوبائی حکومتیں ٹوٹتی ہیں تو 2 صوبوں میں الیکشن ہو جائیں گی، اور اس کے بعد وفاق کا الیکشن اپنے وقت پہ ہوگا. حکومت کہہ رہی ہے جو انتخابات ہیں وہ اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے. اور پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیز ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں. جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کی جب دسمبر میں تیاری مکمل ہو جائے گی. اچھا، فواد چودھری صاحب وہ پھر آئے، انہوں نے کہا جی کہ 20 دسمبر تک جو ہے نا وہ پی ڈی ایم عام انتخابات کا حتمی فارمولا سامنے لائے، جو کہ پی ڈی ایم کے لیے ہم نے نہیں لانا. تو انہوں نے کہا نہیں کریں گے تو پھر ہم اسمبلیز ڈیزالو کر دیں گے. اور پھر دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں جناب کہ جو ہاشم ڈوگر صاحب ہیں وہ بھی سامنے آگے ہیں، جو پنجاب کے وزیر آبپاشی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر پرویز الہی صاحب اسمبلی نہیں توڑیں گے تو ہم استعفیٰ دے دیں گے. کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں. ہماری جو اس وقت پنجاب حکومت ہے اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران خان صاحب حکم کریں چودھری پرویز الہی صاحب کو اور وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں. بھیڑ بکریوں کے سودے جو پہلے بھی ماضی میں کرتے رہے اور جو سنا ہے آج کل آئے بیٹھے ہیں، یہ مایوس ہوں گے. جتنے بکرے تھے وہ فروخت ہو چکے ہیں. اللہ کی مہربانی سے اب یہ غیور ہیں جو 178 ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور 10 ہمارے ساتھ کاف لیگ کے ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی ہمارا بھائی دوست بہن جانے کے لیے تیار نہیں ہے. جب عمران خان حکم کریں گے، اگر چودھری پرویز الہی صاحب اسمبلی ڈیزالو نہیں کریں گے تو ہم اپنے ریزائن جمع کروا دیں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہ حکومت کیسے چلتی ہے. اچھا جی، یہ تو ان کا نقطہ نظر آ گیا. راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہ اس وقت اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، ان کا کیا موقف ہے تحریک انصاف کے اس معاملے پر؟ انہوں نے تو دعوت دے دی ہے کہ جی واپس آ جائیں نیشنل اسمبلی میں. نے استعفے دے دیے اور اپنی مرضی سے دیے. ان کے استعفے تو میں نے قبول کر. میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ اس پر دباؤ ہے، میں اس کا استعفیٰ قبول نہیں کروں گا. لیکن یہاں تو معاملات ہی کچھ اور ہیں. ابھی تک لاجز میں وہ بیٹھے ہوئے اور پھر وہ پیغام بھی بھیجتے ہیں اسپیکر صاحب ہمارا استعفیٰ قبول نہ کریں. میں تو ان سے اب یہ توقع کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آئیں پارلیمان میں بیٹھے. وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن صاف شفاف ہو. اسی صورت میں ہوگا کہ ہم بہتر قانون سازی کریں مل جل کر اپنی، جس پہ تمام لوگ متفق ہوں. ایسا ایک لایا عمل بنا. اسمبلی میں نہیں آؤں گا تو پھر میں کس فورم پہ ہم اکٹھے ہوں گے؟ تمام مسائل کا حل اگر ہم تلاش کر سکتے ہیں تو وہ پارلیمان کے اندر ہے، پارلیمان کے باہر نہیں. میں تمام سیاسی جماعتوں سے یہ اپیل کروں گا اپنی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے ہم سب مل کر بیٹھے. خواہش ہوگی بطور اسپیکر کہ ہر اسمبلی جو ہے اپنی مدت پوری. ہر چینل جو ہے نا، جیسے آپ کے چینل جیسے ایک بیک ڈور چینل بھی ہے اور وہ ہمیشہ رہتا ہے.
बैक डोर चैनल है और वो हमेशा रहता है, और अच्छी बात है जी, होना भी चाहिए ज़रा, क्योंकि सियासतदानों में कभी भी राब्ते ख़त्म नहीं होने चाहिए अगर सियासतदानों के दरमियान राब्ते हो रहे हैं तो। अच्छा जी, इसी वाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत अरसे के बाद हमारे शो की ज़िंदगी बने हैं। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू बाखबर सवेरा। अली मोहम्मद खान साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है। सर, वेरी वार्म वेलकम टू बाखबर सवेरा। अभी हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से तो पिछले माह ही ऐलान कर दिया गया था कि आप अपनी खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की असेंबलीज डिसॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन इतना टाइम लिया जा रहा है। अब स्पेसिफिकली फवाद चौधरी साहब ने भी कह दिया है कि 20 दिसंबर तक जो है ना वो पीडीएम आम इलेक्शंस के जो है वो फॉर्मूला है वो सामने रख दे, वरना हम असेंबलीज डिसॉल्व कर देंगे। पीडीएम तो डटी हुई है कि हमने नहीं कराने, इलेक्शंस नहीं कराने, आप अपने असेंबलीज डिसॉल्व कराएं, लेकिन फिर भी आप लोगों की जानिब से इतना टाइम लिया जा रहा है, जिससे इमरान खान से कहा कि जब मेरी तैयारी हो जाएगी, कोई यकीन दहानी है कि आपको ऐसी कराएगी जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं कि हम उसके बाद ये असेंबलीज अपनी डिसॉल्व करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। असेंबली की डिसोल्यूशन जो है वो हमारी मतमा नजर या मंजिल तो नहीं है, वो तो मंजिल को हासिल करने का एक तरीका है, एक प्रेशर है जो हमने डेवलप किया है, जिसको वक्त आने पे यूज भी किया जाएगा। बेसिक मकसद तो यही है कि जनरल इलेक्शन की तरफ ये मुल्क बढ़े, क्योंकि इस वक्त माशी तौर पे बहुत तबाही का हम शिकार हो गए हैं। करप्शन वाली बातें तो हैं ही हैं, लेकिन जो माशी तबाही हो गई है, सिर्फ इसको आप देख लें कि खुदा नखास्ता अगर डिफॉल्ट की तरफ मुल्क जाता है और इस वक्त 51% हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो गए हैं, 16.2 से 7.9 तक पहुंच गए हैं, और उसके साथ साथ हमारी जीडीपी ग्रोथ जो 6 पे जाने वाली थी 1 पे गिर गई है। इन हालात में मेरे ख्याल में सब स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए और अगले इलेक्शन और बाकी भी जो जरूरी उमूर हैं उनको निपटा के जल्द, और मेरे ख्याल में तकरीबन मार्च अप्रैल जो है वो एक बेहतर टाइम हो सकता है, ताकि ज्यादा डिले भी ना हो और इलेक्शन की तरफ हम चले जाएं। अच्छा, लेकिन एक चीज मुझे ये बताएं, इस वक्त एक और सवाल आपके सामने रख रहा हूं कि हमने 2 ऑप्शंस रखे, मैं तीसरा ऑप्शंस भी जो आजकल ज़ेरे बहस है वो रख रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे जैसे कि पीडीएम चाहती है, क़ब्ल वक्त होंगे जैसा कि आप चाहते हैं, या एक और ख्वाहिश जो सर उठा रही है बाज़ जगहों पर वो ये है कि बादज़ वक्त भी हों, यानी कि असेंबली को तौसी भी दी जाए? आपको नजर क्या आ रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में ख्वाहिशात में मुल्क जो है और रियासतें नहीं चलती। एक तो सब इसको क्लियर अपने जहन में बैठा ले, जिसकी जो ख्वाहिश है उसको बांध के अपने दिल के अंदर रख ले और अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह मेरी ख्वाहिशें पूरी करे। जो फैसला साजी हो वो ये जो झंडा है ना, इस रियासत पाकिस्तान के मफाद में, अगर इस रियासत का मफाद इसमें है कि इनके साथ आप इसको तोसी करें, 1 साल की तो दे दें, लेकिन जो मैंने आपको फिगर्स दी हैं, आप किसी माहिर मईशत को अभी बुला लें, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन फिगर मैं आपको स्टेट बैंक की दे रहा हूं कि अगर 7 महीने में हमारा 51% फॉरेक्स रिजर्व्स गिर गया है, तो देखें ये आपका मेरा मुल्क है, बिल्कुल ये हम सबका मुल्क है। तो इसका मुदावा क्या है? देखें, इमरान खान साहब ने बड़े पते की बात की, पिंडी के लॉन्ग मार्च। मेरे लिए उस पूरी तकरीर में वो बात सबसे अहम है। उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन तो यार हम जीत जाएंगे 7, 8, 9 महीने बाद, वैसी कौम हमारे साथ है इंशाल्लाह, वो तो हम जीत ही जाएंगे। अभी आपने कश्मीर में देखा, सबसे पहले तो मैं कश्मीरियों का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि मुश्किल वक्त में आपने अपने इमरान खान साहब और सरदार इलियास साहब, जिनके खिलाफ इस तरह गलत बात की गई हुकूमत की तरफ से, इनको आने नहीं दिया जाएगा, उठाना नहीं किया जाएगा, मैं अता तारड़ साहब से कहता हूं, आप कम उम्र हैं लेकिन थोड़ा सा आप सोचें, अपने सीनियर से सीखें कि आप रियासत आजाद कश्मीर के वजीर आजम को नहीं कह सकते हिंदुस्तान क्या सोचते, तो वहां क्या बात होगी कि पाकिस्तान में कश्मीर के वजीर आजम को ये कहा गया, तो हंस रहे होते हैं ऐसी कोई भी स्टेटमेंट, चाहे वो हमारा कोई भी बड़ा लीडर दे, अली मोहम्मद तो हम तो वो जीत जाएंगे। लेकिन खान साहब ने नुक्ता ये पेश किया, बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं, मुतहम्मिल है 8-9 महीने इनके साथ मजीद चलने का। वहां तो सेलिब्रेट होता है, जब हम इदारों को भी मजाक उड़ाते हैं या इदारों पर भी हम ऐसी क्रिटिसाइज करते हैं, तो वहां पे हर चीज ऐसी सेलिब्रेट होती है। हर वो चीज जो कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचाए वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, आपने मौशी तबाही के हवाले से बात की, तो उससे तो बचने के लिए हमने देखा ना, राजा परवेज साहब ने आपको कह दिया कि आप लोग पार्लियामेंट की तरफ वापस आ जाएं मौशी इस्तेहकाम के लिए। तो आप लोगों ने वैसे सोचा है कि कोई ऐसा रास्ता हो सकता है कि आप लोग पार्लियामेंट की तरफ वापस चले जाएं, या फिर कुछ शराइत हैं जिन पे आप लोग सोच रहे हैं कि इन पे काम हो जाए तो फिर आ जाएंगे, देख लेंगे क्या होता है? देखिए, राज साहब पुराने सियासतदान हैं, वज़ीर आज़म भी रहे हैं। जब हम हुकूमत में थे तो मेन उनकी अपोजिशन
کے تھے اور وہ کوشش کرتے تھے کہ سسٹم چلے وہ لیکن میں ان کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ راج صاحب آپ کی جتنی بھی گڈ ول ہو لیکن اس وقت ماحول ایسا نہیں ہے کہ اسمبلی میں آ کے دوبارہ قانون سازیاں اور سارے اتنا کچھ ہو گیا ہے. شریف شہید ہو گئے ہیں. راجہ صاحب آپ کے ملک کے سابق وزیر اعظم پہ جان کا حملہ ہوا ہے. وہ آپ کے اس ہاؤس کے ممبر تھے اور ابھی تک ان کا استعفیٰ قبول نہیں ہوا. آپ نے کبھی سوچا کہ ہم انٹیریئر سیکیورٹی کی میٹنگ بلا کے پارلیمنٹ کی جوائنٹ سیشن کال ہو اور سابق وزیر اعظم پہ حملے کی تحقیقات کے لیے یہ پارلیمنٹ سٹینڈ لے؟ یہ پارلیمنٹ کب سٹینڈ لے گا عوام کے لیے, کب اپنے لیڈرز کے لیے سٹینڈ لے گا؟ عمران خان چھوڑیں, عمران خان پی ٹی آئی سے وہ لیڈر ہیں, وہ اس ایوان کے رکن تھے. راجہ پرویز اشرف صاحب اور ان پہ جانی حملہ ہوا اور اتفاق سے آپ کے ملک کے وزیر اعظم تھے. تو دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا نا. سر میری بات سنیں علی محمد خان صاحب, یہ تو آج کی بات راج صاحب نے کی ہے کہ کوئی لوگ ادھر رہ رہے ہیں. پہلے میں اپنی بتا دوں, میں تو اپنے گھر میں ادھر بیٹھا ہوں, جیسی حکومت ختم ہوئی ہے میں اپنے گھر میں ہوں. لیکن کچھ لوگ اگر ادھر رہ بھی رہے ہیں تو جب تک الیکشن کے بعد نئے ممبر نہیں آتے وہ اپنا رینٹ دے کے ادھر وہ لوگ رہ سکتے ہیں اگر فیملیز کے ساتھ ہیں. میں بتا دوں میں تو ادھر ہوں. لیکن راجہ صاحب دوبارہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ماحول اسمبلی میں آنے کا نہیں. ہاں اگر الیکشن ڈیٹ پہ حکومت راضی ہوتی ہے کہ ارلی الیکشن تو اس کے لیے پھر کچھ ضروری قانون سازی کے لیے اگر کچھ دن کے لیے آئے وہ قانون سازی کر کے پھر آپ الیکشن علی محمد خان صاحب, لیکن وہ تب ہوگا کہ الیکشن پہ تو راضی ہوں ارلی الیکشن پہ. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو ظاہر ہے کہ آپ اسمبلی کے ممبر ہیں اور اس کے اندر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایسے کام ہونے چاہیے جس طرح سے آپ نے کہا کہ جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے, قرارداد وغیرہ پاس ہونی چاہیے اور اس کے اوپر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اس میٹر کو. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا, جب حکومت میں تھے اور اس وقت آئے روز ڈرون حملے ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور ہماری اسمبلی سے قراردادیں منظور ہوا کرتی تھی تواتر سے, یعنی کہ پس پردہ ملے ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ سامنے قراردادیں منظور ہوتی تھی کہ یہ تو ہماری خود مختاری کے خلاف ہے اور ساری چیزیں. تو کوئی اثر آپ کو کبھی نظر آیا ان قراردادوں کا یا کچھ امپیکٹ نظر آیا؟ یہ تو ہم خود مذاق بنا دیتے ہیں اپنے ایکشن سے ایسی چیزوں کو. ڈونٹ یو تھنک سر؟ دیکھیں میرے چھوٹے بھائی, آپ روز آ کے بیٹھتے ہیں, میری بہن بھی ہیں, آپ روز اچھی بات کرتے ہیں, کتنا اثر لوگوں پہ ہوتا ہے. تو اگر لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا کیا آپ اپنی بات کرنی چھوڑ دیں گے؟ وہ کیا ہے, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وما علینا الا البلاغ المبین. We will fight every day. We will come every day. We will come again and again and again and the day will reach کہ جب اس ملک کو اس کا ملک بنا دیں گے, جناح کا پاکستان. اس نے کیا کہا تھا, سب کو بتا دی تھی اپنی اپنی جگہ, فورسز کو بھی بتا دیا تھا کہ آپ کی کون سی جگہ ہے, سویلینز کو بھی بتا دیا تھا کہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے, پولیٹیشنز کو بتا دیا تھا ملک نہیں بیچنا, کرپشن نہیں کرنی, ملک کو اپنی ماں سمجھو, بیوروکریسی کو بھی بتا دیا تھا, اسٹوڈنٹس کو بھی بتا دیا تھا, اسٹیٹ بینک کو بھی بتا دیا تھا کہ سود کے نظام سے نکلو, لائر کمیونٹی کو بھی, ججز کو بھی بتا دیا تھا میرے بھائی. لیکن ہم تو بھول گئے نا ان کو, ہم نے تو اپنے اپنے خدا بنا لیے نا, ہم نے تو اپنا اپنا. دیکھیں میں صاف بات کرتا ہوں, اگر تو کسی بھی لیڈر کی بات اس آدمی کی ویژن کے خلاف جاتی ہے, اس کی بات کو پکڑیں. لیکن میں کس کو کہہ رہا ہوں, نقار خانے میں طوطی کی آواز ہے, یہاں تو ہر کسی نے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں. پاکستان کسی بیک سیٹ پہ چلا گیا, پارٹی خدا ہے, پارٹی سب کچھ ہے. تو عمران خان صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ خدا کے بندو آؤ الیکشن پہ بیٹھو, بے شک تم لوگ جیت جاؤ یار, عوام سے کیوں ڈرتے ہو, عوامی آدمی ہو نا. بالکل. تو موجودہ سیٹ اپ میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن رجواتے ہیں تو مارچ تک تو آپ کو پتا ہے نہ حلقہ بندیاں ہو سکتی ہیں, نہ مردم شماری کا کوئی سیٹ اپ ہو سکتا ہے, نہ ہی الیکٹورل ریفارم اس طرح سے ہو سکتے ہیں. نہیں سر, نہیں پھر سر بتائیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ہمارے وہ ہیں چیف الیکشن کمشنر, پتہ نہیں ایک ہی شاید اچھا کوئی ان کا بیان ابھی حال ہی میں آیا ہے جو کہتے ہیں ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں بھائی. لیکن یہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, تو آپ مان جائیں گے نتیجہ, اگر اس دسمبر میں بھی آپ ڈیزالو کرتے ہیں تو آپ کو کم از کم 2.5-3 مہینے پھر بھی چاہیے, تو اٹ ول بی سم ویئر ان مڈ اپریل پروبیبلی. اگر ابھی بھی آپ وٹ آئی ایم آسکنگ از کہ آپ پھر نتائج جو آئیں گے اس کو تسلیم کر لیں گے پھر, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کے ساتھ یو ڈونٹ سی آئی ٹو آئی. یار پاکستان کا یہ المیہ ہے. میں تو میٹرک میں تھا جب میاں صاحب پہلی بار وزیر اعظم بنے, بی بی جب تھی تو میں اسکول میں تھا, نہ بی بی نے مانا, نہ میاں صاحب نے مانا, نہ پھر ہمارے خلاف ہوئی. دیکھیں یہ کیوں ہوتا ہے. اس وقت آپ الیکشن کمیشن کو دیکھیں نا, میں خود پارلیمنٹری افیئرس تھا, میں الیکشن کمیشن کو ڈیفینڈ کرتا تھا پارلیمنٹ میں, ان کے کیسز میرے تھرو جاتے تھے. لیکن میں الیکشن کمیشن کو تعریفیں بھی کرتے تھے عمران خان. جب آپ اس طرح پارٹی بنیں گے, جب آپ ایک سائڈ لیں گے تو کون آپ پہ اعتماد کرے گا. یہ آپ کا سوال $1 ملین کا سوال ہے. الیکشن کمیشن کو غیر جانبدار, صحیح معنی میں نیوٹرل بننا ہوگا, صحیح معنی. صحیح. اچھا ایک اور چیز, اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کے حوالے سے, پروونشل اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کے حوالے سے پارٹیز کے اندر بھی اختلاف موجود ہے, کیسا ہی ہے؟
جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو اتنا ٹائم لگ رہا ہے؟ نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. جس دن عمران خان صاحب کہیں گے نہ صرف ہمارے ایم پیز بلکہ ان کے ڈول ڈنگر بھی آ کے استعفیٰ دیں گے انشاءاللہ. سارے عمران خان کے ساتھ ایک پیج پہ. ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب موجود تھے، پسند تحریک انصاف کے سینئر رہنما. بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. جیسے ہم نے راجہ پرویزرشپ کے حوالے سے بھی جب انہوں نے سوال پوچھا تو بڑے ریسپیکٹفل وے میں اپنے حریف کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. تو یہ بڑی زبردست ان کے میں بات لگتی ہے. وہ کہہ رہے کوئی اختلاف نہیں ہے. اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ نہیں جی ہماری پارٹی میں اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کے حوالے سے بھی اختلاف پایا جاتا ہے، بیکاز آف کورس ایک جمہوری پارٹی ہے اور ایسا تو نہیں نا کہ اوپر سے ایک لیڈر نے حکم دے دیا تو آپ نے مان لی بات. تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا. ظاہر ہے ایک جانب آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور دوسری جانب پھر آپ چاہ رہے ہیں. لیکن ہم مسلسل ٹائم کیوں دیے جا رہے ہیں؟ آپ نے اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے، آپ کو فوراً ڈیزالو کرنی چاہیے، کیونکہ جتنا آپ لوگ لیٹ ہوں گے انتخابات اور لیٹ ہوں گے. جی تو یہ بات بھی تو ہے نا. اچھا جی، اب ہم تھوڑا سا پاک افغان بارڈر کی بات کر لیتے ہیں، جہاں پر امن و امان قائم رکھنے کے لیے ہم نے بیشتر اقدامات کیے، لیکن اب جن کو سپورٹ کرتے ہوئے ہم نے نہ جانے کیا کیا نہیں کیا، مطلب اخلاقی اور سیاسی حدود میں رہتے ہوئے، وہ اب ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں. تو یہ افغان بارڈر فورسز کی چمن میں شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. 6 پاکستانی شہری شہید اور 17 زخمی ہو گئے، اور ایسے میں ISPR کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ افغان فورسز نے مارٹر گولوں سمیت بھاری ہتھیاروں کا استعمال بھی کیا. بالکل جی. افغان فورسز کے گولے گلدار باغیچہ بارڈر روڈ اور مال روڈ پر گرے. پاکستانی فورسز کا افغان فورسز کی اشتعال انگیزی کا مؤثر جواب. پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے افغان شہریوں کو نشانہ بنانے سے گریز کیا اور پاکستانی حکام کا سنگین صورتحال پر افغان حکام سے رابطہ بھی ہوا ہے. اس کے حوالے سے مزید جو ہے وہ بات کریں گے دفاعی تجزیہ کار. اب سے تھوڑی دیر بعد ہمیں حارث نواز صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، لیکن ہم وہی بات کریں گے کہ مطلب اگر اس وقت دیکھا جائے تو کتنے ریفیوجیز افغان ریفیوجیز پاکستان میں موجود ہیں. کتنا ہم نے کوشش کیا کہ پاکستان نے کہ افغانستان میں سیاسی استحکام آ سکے تاکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ غربت کا زیادہ نشانہ نہ بنائے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جیسے سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے تو معاشی صورتحال اور زیادہ خراب ہوتے ہیں. کتنی ہم نے وہاں پہ لوگوں کی ہیلپ کی ہوئی ہے. پاکستان سے کتنی بڑی تعداد میں روز کے روز یہاں پر وہاں پہ لوگوں کے لیے تاکہ خانہ جنگی کی صورتحال تو پیدا ہوتی چلی جا رہی تھی، کھانا جاتا تھا، ہر قسم کی امداد وہاں پہ جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود جب وہاں سے ایسا رویہ رکھا جاتا ہے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے جو مذموم عزائم ہیں وہ کیا ہیں، وہ کون سے مقاصد ہیں، وہ کون سے ایسے استاد ہیں جن کو یہ خوش کرنا چاہتے ہیں پاکستانی ہمارے جو فوجی بھائی ہیں اور ہمارے جو جوان ہیں ان کا خون بہا کے. تو اس پر ہم کوشش کریں گے کہ ہم رابطہ کر سکیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار حارث نواز صاحب. حارث نواز صاحب بہت شکریہ آپ کا، اپنے باخبر سرا کو وقت دیا. یہ افغان بارڈر پر جو فورسز کی چمن میں شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ انہوں نے کی ہے اور جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہے اور جتنا بڑا انہوں نے ہتھیار استعمال کیا ہے، اس کے پیچھے کیا مضموم عزائم ہو سکتے ہیں، کیا مقاصد ہے، کن کو خوش کرنا چاہتے ہیں یہ ہمیں مار کے؟ ایک کلیئر سی بات ہے کہ امریکہ افغانستان میں کبھی بھی امن نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اگر امن ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ انڈینز TPP ISS را یہ وہاں سے آپریٹ نہیں کر سکیں گے. دیٹ مینس کہ ہمارا سینٹیشن سے کنیکشن ہو جائے گا، چائنا CPEC بنا لے گا، چائنا افغانستان میں اپنے پروجیکٹس کر لے گا، اور یہ ان کو پسند نہیں ہے. اس لیے وہ جان کے وہاں ویپن ایمونیشن آپ چھوڑ دیکھیں، جب گئے تھے سب کچھ کھلا چھوڑ کے چلے گئے تھے. اور ڈیزائن یہی ہے کہ انڈیا کو استعمال کرتے ہوئے وہاں جن کے پرانے کانٹیکٹس ان کو یوز کریں. سیکورٹی فورسز کے اندر بھی ان کے لوگ کافی ہیں جو پہلے سے CIA کے اور را کے ساتھ ملے ہوئے تھے. یہ وہ شر انگیزی کرتے ہیں. آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ افغان طالبان کی اس وقت پوری ریٹ قائم نہیں ہے حکومت کے اندر، اور ظاہر امریکہ بھی یہی چاہتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا نیٹو نے نہ ان کو فائنینشیل سپورٹ دی ہے، پیسے ان کے منجمد کر دیے ہیں. وہاں پر بہانہ لگایا ہوا ہے کہ وہاں پر ایک انکلوسو پولیٹیکل گورنمنٹ ہونی چاہیے یا وہاں خواتین کے رائٹس ہونے چاہیے. نہ ان کو کشمیر میں خواتین کے رائٹس نظر آتے ہیں، نہ ظلم و بربریت وہاں نظر آتا ہے، نہ پیلسٹائن میں آتا ہے. اٹس اونلی افغانستان میں کیوں ایسی بات ہوتی ہے. تو وی شوڈ انڈرسٹینڈ، لیکن ہمیں افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، ان کو بڑے کلیئر انداز میں بتانا چاہیے کہ آپ، اور ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے بتانا چاہیے کہ کون کون سی جگہوں سے یہ اس طرح کی فائرنگ ہوئی ہے، کہاں سے آرٹلری فائر ہوا. دیٹ مین کہ ان کے ٹروپ شامل ہیں اس کے اندر. جی کوئی نہ کوئی بارڈر فورسز کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کی جانب سے کیا گیا. دوسرا آپ نے کہا کہ ہمیں انگیج کرنا چاہیے، دیٹ از ٹرو، لیکن ملٹری لیول پہ کرنا چاہیے، کیونکہ ویسے تو یہ ہنا ربانی کھر صاحبہ نے بھی دورہ کیا تھا ابھی افغانستان کا، تو آئی تھنک وہ بھی بڑا ایک کروشل وزٹ تھا ان کا.
आई थिंक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फॉरेन ऑफिस के थ्रू तो कनेक्शन है ही, बट हमारे निजी फार्म स्टाफ बने हैं. आई थिंक ही शुड गो एंड टॉक टू द अफगान political leadership and also the military leadership and should tell them that these are the red lines ये क्रॉस कर रहे हैं. और हमारे भी 6 सिविलियन शहीद हुए हैं, कुछ जख्मी भी हुए हैं, और ये आए दिन की प्रॉब्लम है चमन बॉर्डर के ऊपर. तो उसको बस साथ में वार्न भी करना चाहिए. देखें, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, हमारी लड़ाका फौज है, बैटल हार्डेड है. हमें जैसे पहले हमने इनके एरिया में कुछ एरिया में शरपंदों के एरिया में एयर सर्जिकल स्ट्राइक करते थे. तो वी शुड टेल अफगान तालिबान कि अगर ऐसी बात होगी तो देन वी हैव टू गो इन योर एरिया एंड और डिस्ट्रॉय द टारगेट्स. ये हमारा राइट है कि हमें अपने कौम के लोगों को प्रोटेक्शन के लिए जो कदम भी लेना पड़े, बट आइडियली फर्स्ट टाइम जरूर जाके बात करें, समझाएं, उसके बाद टेक सम प्यूरेटिव एक्शन. सिर्फ बात करके समझाने की जरूरत है, क्योंकि जो एक बयानिया और एक जो नैरेटिव और साथ में जो सेंटिमेंट है ना, वो एंटी पाकिस्तान भी, वो समाह वो भी हम देख रहे हैं कि जो स्पेसिफिकली जो दोस्त जाते हैं, बाप जाते हैं, जर्नलिस्ट अफगानिस्तान जाते हैं, फिर वहां से जाके जो तहरीरें लिख के लेकर आते हैं, वो बड़ी हैरान कुन है, परेशान कुन भी है. तो आपको लगता है सिर्फ बात करना ही काफी होगा या बहुत सारी चीजों पर सख्ती करना भी जरूरी होगी जितनी हम इमदाद उनकी कर रहे हैं? वी हैव टू बी वेरी फर्म ऑन दिस. देखिए, हमने बहुत कुछ उनके लिए किया है. हमने जिस तरीके से उनको सपोर्ट किया है, उनको इंटरनेशनल लेवल पे रेलेवेंट करने की अपना पेट काट के उनका ख्याल किया है. जब अफगान ट्रांजिशन थी उसमें सब कुछ कर रहे हैं ऑल द टाइम. अफगान जनरली मैंने देखा, चाहे वो आपसे यहाँ पे देख लें 3 मिलियन हम अफगानिस को लुक आफ्टर कर रहे हैं, अफगान रिफ्यूजीज हमने उनको पाकिस्तान के साथ रखा हुआ है. और दुनिया को ये बात रियलाइज करनी चाहिए, अफगानियों को करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करते. मीन्स के देन वी शुड बी वेरी हार्ड. हम अपने अवाम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. बिल्कुल, हमें जरूर एक दफा बात करके क्लियर टर्म में वार्निंग दे देनी चाहिए. इफ एवर नेक्स्ट टाइम दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट अकर्स, आपकी गन्स जो तोपे हैं, आपके जो जहाँ से हेडक्वार्टर्स हैं, हम उनको खामोश कर देंगे. एंड वी हैव ऑल द कैपेबिलिटी, we have already done it and we are capable of doing it. I think we should very firmly go and tell Afghan Taliban that this is what we mean in future. प्रिसाइसली सर, प्रिसाइसली. बहुत शुक्रिया आपका. दिफाई तज्जियाकार हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे. और देखें, ये बड़ा अलार्मिंग है ये चीज़, इस तरह के वाक़यात को होना, कि हम एक तो भारत की तरफ से परेशान रहते हैं, अब यहाँ पर भी उठ के हमें आंखें दिखाई जाएं कि हम उनको रीबिल्ड करने के लिए तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं. हमने लिटरली अपना पेट काट के, हम जो रिफ्यूजीज हैं हम उनको पाल रहे हैं, जो वहाँ पे 3 मिलियन हमारे पास रिफ्यूजीज यहाँ पर मौजूद है, और अब से नहीं, वो कब से मौजूद हैं. फिर जब वहाँ पर जब हालात खराब होते हैं, हमने फैसिलिटेट किया, किस तरीके से हमने वहाँ पे लोगों को खुराक पहुंचाई, किस तरीके से हमने वहाँ पे लोगों को एड पहुंचाई, ताकि वहां का जो आम शहरी है उसको ऐसा नहीं लगे कि पाकिस्तानी बहन भाई ने उनको तनहा छोड़ दिया. और ऐसे में हम ऐसे अगर वाकयात देखते हैं तो फिर तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए. वजीर आजम साहब की जानिब से ट्वीट सामने आया, कहते हैं कि पाक अफगान सरहद पर अफगान फोर्सेस ने बिला इश्तियाल गोलाबारी और फायरिंग की. पाकिस्तान इस वाक़े की शदीद मजम्मत करता है. फायरिंग और गोलाबारी से मुताबिक पाकिस्तानी शहीद और दर्जन से ज़ायद जख्मी हुए, जो अफसोसनाक है. अफगान उमूरी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो, तो ये इंगेज करना बहुत ज़रूरी है, उनको बताना ज़रूरी है कि ये दिस विल नॉट वर्क विद अस. एक छोटी सी यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं. और जब मौसम की जरा बात कर लेते हैं, कि मौसम जो है वो रंगीला सुहाना और ठंडा ठार हो गया है, और उसके कुछ असरात आप मेरी आवाज़ पर भी महसूस कर रहे होंगे कि ये मौसम की तब्दीली के शाखसाने हैं. और चूंकि टेम्परेचर जब अप एंड डाउन करता है तो हमारे बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है एक्लेमेटाइज होने में. डोंट यू थिंक? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं. और यहाँ पे हमारी जो कॉफ़ी है, मैं तो कॉफ़ी पी रही हूँ, लेकिन सती साहब की कॉफ़ी जो है वो जो शानदे ने रिप्लेस कर ली है. तो मौसम के असरात में सती साहब को तो देख रही हूँ कि ही इज लिटिल अंडर द वेदर. लेकिन अब मसला ये है कि कब तक खुल के सर्दी पड़ेगी. वीकेंड पे आई वाज इन लाहौर. जी, हाउ वाज इट? टू सी माय पेरेंट्स. इट वाज नॉर्मल. इट वाज नॉर्मल. कोई ज्यादा सर्दी नहीं थी. अगर आपके पास एक शॉल हो तो काम चल रहा था. लोग कभी भी कॉटन के कपड़े लाहौर में पहन रहे हैं, लेकिन वैसी सर्दी नहीं पड़ी. एक सेकंड, मैं अपने एक आम कराची के एक नौजवान के तौर पर मैं समझना चाहूंगा, अभी यहाँ पर ठंड है कि नहीं है कराची में? नहीं. तो फिर वहाँ पर नॉर्मल ठंड थी? हाँ, वहाँ पे नॉर्मल. अच्छा, क्या आप फिर अगला सवाल जी बताइए. अगला सवाल ये था, स्मॉग थी? बहुत थी. उससे सांस में प्रॉब्लम महसूस हो रही थी? बहुत था. अच्छा, ये देखिए कि पहले फॉग या स्मॉग होती थी तो इतना पता नहीं चलता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स गेटिंग वर्स एंड वर्स.
ساتھ ہی اسموگ اور فوگ میں نا وہ بڑا فرق بھی لوگوں جی کو بڑا پتہ چلتا ہے، بیکاز اسموگ کا جو کلر ہے وہ پتہ چلتا ہے، فوگ میں تو آپ کی ویزیبلٹی ختم ہو جاتی ہے نا، اور وہ تب ہوتی ہے جب بہت زیادہ سردی ہوتی ہے. لیکن ابھی لاہور میں اسموگ بڑا مسئلہ وہاں پر ہو رہا ہے. سردی وہاں پر ہے، پچھلے دنوں تھوڑی بڑھ گئی تھی، ابھی تھوڑی بہت کم ہو گئی ہے. کراچی میں ہم دیکھنے کی تھوڑی بہت ٹھنڈی ٹھار ہوائیں چلنا شروع ہوئی ہیں، اور کراچی کا آپ کو پتہ ہے نا زیادہ مسئلہ یہ کہ یہاں کی سردیاں بھی اپنی ہیں. جب کوئٹہ میں برف پڑنا شروع ہوتی ہے تو پھر وہاں سے جو ہوائیں آتی ہیں وہ پھر کراچی کا جو موسم ہے وہ ٹھنڈا کر دیتی ہے. تو اس حوالے سے بات بھی کریں گے، اور کیا سچویشن رہے گی موسم کی پورے پاکستان میں، سردیاں کتنی ورس ہو سکتی ہیں یا پھر اچھی نارمل اعتدال والی ہوں گی. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار صاحب السلام علیکم، میرا ویری وارم ویلکم ٹو باخبر سویرا. سردار صاحب یہ بتائیں کہ ویسی سردیاں پڑی نہیں جیسی پڑتی ہیں، وہ کہتے ہیں کھل کے سردیاں آئی نہیں ہیں، کیوں؟ جی وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ. دیکھیے کھل کے سردی تو وہی دسمبر کے آخری ہفتے میں یا پھر جنوری کا مہینہ، آپ کو پتا ہے کہ سرد ترین مہینہ ہوتا ہے جنوری میں ہی ہوتی ہے. تو کچھ لوگوں نے ہائپ شاید زیادہ کریٹ کر دی تھی کہ اس دفعہ بہت زیادہ سردیاں پڑیں گی، قبل از وقت ہوں گی، طویل ہوں گی اور شدت بھی بہت زیادہ ہوگی. تو اب تک کی صورتحال تو بالکل اس کے اگینسٹ ہے. سوشل میڈیا نے شاید اس کو کوئی زیادہ وہ کر دیا تھا. تو انہیں خواب آتے ہیں سوشل میڈیا والوں کو سر، کیوں کرتے ہیں؟ بس جی کچھ اپنی کوئی لائکس ڈس لائکس کا مسئلہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے. ہاں تو مطلب سچویشن تو آپ نے دیکھا کہ جو اصل میں جو بارش برفباری برسانے والی ہوائیں ہوتی ہیں نا، وہی اس وقت کم ہی آ رہی ہیں پاکستان میں نا. مطلب ابھی تک تو ان کی کوئی شدت اتنی رہی نہیں ہے. تو اس طرح وہ اگر زیادہ اس سے آتی ہیں، تواتر سے آتی ہیں، اور اچھا اسپیل گزرے اگر بارش کا اور اس کے ساتھ ساتھ سنو فال کا بھی، تو پھر زیادہ امکان رہتا ہے کہ اس کے پیچھے کولڈ ایئر آتی ہے. ویسے تو ایک مطلب لیٹرل سا فلو ہوتا ہے، زونل فلو جیسے کہتے ہیں نا، کہ ایسٹ ویسٹ جو چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں وہی جیسے روایتی طور پہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں، یہ جو شاعر نے کہا تھا کہ بھیگا بھیگا سا یہ دسمبر ہے، تو یہ کون سے شہر والے ہیں جو ایسا بھیگا دسمبر دیکھیں گے؟ یہ کیا لاہور میں تو واقعی کبھی ایک دم سے بارش ہو جاتی، پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن کیا ہم ویسا بھیگا دسمبر کراچی میں بھی دیکھیں گے؟ نہیں، کراچی میں تو کوئی امکان نہیں ہے. اور باقی بھی ملک میں آپ نے دیکھا کہ ایک ہلکی سی ویو ہے جو ابھی شمالی علاقوں میں پچھلے 2 دن سے ہلکی بارش ہوئی ہے کہیں کہیں، اور خاص کر گلگت بلتستان اور ادھر کے پی کے کچھ علاقوں میں اور کشمیر کے کچھ علاقوں میں تو ہلکی پھلکی بارش ہوئی ہے. پہاڑوں پر کچھ ہلکی سی برفباری ہوئی ہے، اور وہ ویو جو ہے وہ آج تک ہی ہے، آج ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد دسمبر کے جتنے بھی بقیہ کوئی 2 ہفتے، تقریباً 2 ہفتے سے بھی کچھ زیادہ کا ٹائم باقی ہے، تو اس میں کوئی خاص ایسا اسپیل نہیں ہے ایسا کہ جو مطلب اچھی برفباری یا بارش آئے اور اس کے بعد اچھی تیز سردی جسے آپ کہہ رہے ہیں یا جس کی آپ کو توقع ہے یا امید ہے وہ پڑے. لیکن ہم کراچی کے لیے عموماً وہی ہے کہ دسمبر کے تیسرے ہفتے میں جا کے نا ہوتی ہے، یعنی جب رات کا درجہ حرارت 10 سے 12 کی رینج میں آ جائے اور دن کا بھی 26-27 تک نیچے آ جائے. ابھی تو وہی 30 تک ہی چل رہا ہے تقریباً. تو اس میں وہی 18-20 دسمبر کے بعد آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اس رینج میں ٹیمپریچر آ جائے تو پھر تھوڑی سی خنکی اور محسوس ہونے لگے گی. اور یہ موسم خشک ہونے کی وجہ سے، سرد اور خشک یعنی کہ ہلکا خنک اور سرد ہونے کی وجہ سے یہ جو وبائی امراض ہیں یہ پھیلنے کے امکانات بھی زیادہ ہیں، خاص طور پر جو سردیوں میں ہوتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ جتنی ڈرائینس ہوتی ہے وہ ظاہر ہے ہیلتھ والے آپ کو بہتر طور پر بتا سکتے ہیں، لیکن اس کے زیادہ اثرات ہوتے ہیں اس طرح کی جو وائرل وہ ہوتی ہے نا. اوکے. اچھا مجھے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو سردی آپ نے بتایا کہ دسمبر کے اینڈ میں شروع ہوگی تو یہ لاسٹ کرے گی جنوری پورا اور مے بی مڈ آف جنوری یا کب تک؟ جی پورا جنوری، تقریباً پورا جنوری. دیکھیے اب جنوری کی فورکاسٹ تو دسمبر کے آخر میں کریں گے ہم کہ اس میں بارشوں کے حساب سے کیسا رہتا ہے. لیکن اوور آل آپ نے دیکھا ہوگا کہ دسمبر سے لے کے فیبروری تک کی جو فورکاسٹ ہے اس کے مطابق بارشیں بھی بہت کم ہیں پورے ملک میں. ظاہر بارشیں کم ہیں تو برفباری بھی کم ہے. اور اوور آل جو ٹیمپریچرز ہیں، یعنی پیک ٹیمپریچر آپ کہیں رات کے ٹیمپریچر، تو کچھ پاکٹس میں تو سردی ضرور ہے، پڑے گی، اس میں کہیں کہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن اوور آل پورے پاکستان کی ایوریج اگر آپ دیکھیں تو جو نارمل ٹیمپریچر ہوتے ہیں دسمبر، جنوری، فیبروری تینوں مہینوں کے، ان نارملس کے قریب قریب ہی ہیں، بہت زیادہ نارمل سے نیچے نہیں ہے جو ایکسپیکٹڈ ہماری یہ ہے
फोरकास्ट। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। तो ख़वातीन हज़रात, बात यह है कि ये भी आप वैसी पड़ेगी नहीं जैसे आप लोग एक्सपेक्ट करें, अनलेस और अनटिल यू लिव इन क्वेटा या फिर शुमाली इलाका जहाँ में आप वहाँ पे रहते हैं, तो फिर आपको वो मज़ेदार हाथ की फेंटी हुई कॉफ़ी पीने का भी आपको मज़ा आता है। और आपको वो कहते हैं जो पूरी हाई नेक जो स्वेटर निकाला करते हैं, जो मियाँ डांट डांट के कहती हैं, हाँ यहाँ पर तो तरसते हैं। यहाँ तो है ही नहीं सीन भाई, अभी तक लॉन, कॉटन, जॉर्जेट, ये तो हमारे कपड़े ये चल रहे हैं। तो बताएं आगे सीन क्या होगा? अभी तो टी शर्ट्स के ऊपर अपर जरा पहन ले सुबह सुबह, तो फिर उसके बाद गर्मी लगना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर पंखे के बगैर अभी अगर रहे तो फिर आपको पसीना आना शुरू हो जाता है। हम कराची की आपको सूरत हाल बता रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह से तबीयत ज्यादा खराब होती है क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता कि यहाँ पर करें तो क्या करें, किस तरीके से मैनेज करें। क्योंकि सुबह दोपहर शाम जो मौसम है वो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होता है, बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। हम अगर दिमाग में एक चीज लेके निकले, बाहर निकलते हैं टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ऑफिस आते हैं टेम्परेचर चेंज होता है, बाहर निकलते कुछ और होती है। और बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके अलग अलग मसाइल होते हैं। बिल्कुल, वो स्वेटर पहन के जाते हैं सुबह सुबह और अक्सर घुमा के आ जाते हैं क्योंकि उतारा उसके बाद फिर क्योंकि क्लास में फिर जो वो बैठेंगे तो साथ साथ जुड़ के बैठेंगे, पंखा चलाना पड़ेगा, फिर जब स्वेटर उतारेंगे तो फिर बच्चे भूल तो जाते हैं क्या। तो ये बहरहाल तो मौसम सरमा की बहुत सी सौगातें होती हैं। हम खाने पीने की बात करते हैं कि जी क्या खाने पीने में क्या सूप्स हैं, कॉफ़ीज़ हैं और मछलियां हैं, न जाने क्या क्या इस तरीके से। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी मेहमान ऐसे हैं जो कि रुख करते हैं दूसरे इलाकों का मौसम सरमा के दौरान और हिजरत उनकी होती है। तो उनमें कुछ परिंदे भी शामिल हैं। बिल्कुल जी, जो साइबेरियन बर्ड्स आते हैं, स्पेसिफिकली आते हैं तिलोर जो आते हैं उनकी। तो इसी वाले से रिपोर्ट तैयार की है अब्बास खान ने। एक ब्रेक लेंगे, ले लें? बिल्कुल जी, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर आपको बताते चलें कि सिंध में स्पेसिफिकली जो अंदरूनी सिंध बहुत सारे ऐसे शहर हैं वहाँ पे सेहत की कितनी ज़्यादा वैल्यू है और वहाँ पे जो स्पेसिफिकली मेडिकल सेंटर्स बनाए गए हैं वो आवाम के लिए कितनी आसानियाँ पैदा करें। सांगड़ के शहदाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यहाँ पे करोड़ों रुपए लग चुका है लेकिन उसके बावजूद इस सेंटर में जब कोई जाएगा मरीज तो उसको आगे रेफर कर दिया जाता है, यानी कि उसको आप लोगों ने इसका नाम रख दिया रेफर सेंटर। क्या वहाँ पे जाएंगे? ये शहदादपुर का है ये जनाब जो सेंटर है और ये सिर्फ एक रेफर करने वाला सेंटर बन के रह गया है। तो इलियास अंजुम इस पे रिपोर्ट कर रहे हैं। के लिए एक स्कूल कायम किया गया और बेसिकली मकसद यही होता है जेल में इस तरह की एक्टिविटीज़ का, ताकि जो लोग वहाँ पर किसी भी जुर्म की वजह से गए हैं, किसी भी हालात की वजह से वो जुर्म का इर्तिकाब कर चुके हैं, उनकी करेक्शन हो सके, वो एक मुफीद शहरी के तौर पर सामने आ सके और अंदर उनकी तरबियत भी हो सके। और ऐसा ना हो कि आप उनको बिल्कुल जेल का ऐसे माहौल दें कि अंदर वो इतनी डिप्रेशन में रहें और इतना गुस्सा आ जाए एग्जैक्टली कि वो बाहर जब निकले वो तमाम तो जो चीजें उन्होंने देखी वो उसको वेंट आउट करें। तो इसलिए उनकी तालीम पर काम किया जा रहा है ताकि जब वो बाहर निकलें तो उनकी कुछ लर्निंग हो अपनी लाइफ को लेकर, अपना करियर कैसा बनाना है, तमाम तो चीजों को पीछे छोड़कर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी पर जी जनाब, तो अब हम जरा बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो हमें ऐसा लग रहा है कि बड़ी मादूम होती चली जा रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है, हम देख रहे हैं जो पुरानी चीज़ें जैसे टाइपराइटर हुआ करते थे, बहुत सारी चीजें, कैलकुलेटर भी जो हैं, अब वो कैलकुलेटर्स नहीं देखते कि हमारे फोन में ही कैलकुलेटर मौजूद है और ऐसी बेशबहा चीजें जो कि नजर नहीं आती। आपको पता है कि एक वक्त था कि वो साइंटिफिक कैलकुलेटर की एक अलग ही शान होती थी। जी, वो जो स्पेसिफिकली जब स्टार्स वाले क्लास में लेके जाते थे तो उसका मजा भी और आता था। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको पुरानी चीजें नजर आती हैं, जैसे कराची सिटी कोर्ट के बाहर देख लें, अभी भी वही पुराने टाइपराइटर मौजूद हैं। ठक 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 की आवाजें वहाँ सुनाई देती हैं। तो ऐसे में रिपोर्ट कर रही है इशरत खान इस पर। आइए आज हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाते हैं जो एक ज़माना गुजरने के बावजूद आज भी मौजूद है, और वो चीज़ क्या है आइए चलकर देखते हैं। टक टक करती ये आवाज़ें सिटी कोर्ट की मसरूफ सड़क से आ रही है। कोर्ट के इतराफ में बैठे ये टाइपराइटर्स 18वीं सदी की इस कदीम इजाद को अपनी उंगलियों से कारामद बनाए हुए हैं। टाइपराइटर जो है ये कदीमी दौर का है, ये ब्रिटिश दौर से ही ये काम करता है। ये मुख्तलिफ कीज हो या फिर काला रिबन और हुर्फी पिन, ये सब वो चीजें हैं जिसकी मदद से कागज पर छपाई होती है। यही वो चीजें हैं जो इस छोटी सी कदीम इजाद को दूसरों से मुनफरिद बनाती है। पहले जमाने आपको पता है टाइपराइटर ही चल रहा था और वो आज भी टाइपराइटर है। इसमें सिर्फ रिबन डालना पड़ता है हमें,
یہ صفائی کرنا پڑتی ہے, ادروائز باقی ٹیبلیٹ بالکل ایمن ہوتا ہے. جو کام ٹائپ رائٹر سے ہو جاتا ہے وہ ماڈرن ایجاد کمپیوٹر کے بس کی بات نہیں, کیونکہ ہر کام کمپیوٹر پر نہیں کیا جا سکتا. ٹائپنگ مشین کا استعمال اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی بھی فارم آپ کو فل کرنا ہوتا ہے تو وہ کمپیوٹر سے فل نہیں کر سکتے. اتنے جدید دور میں بھی یہ ٹائپ رائٹر ہمارے لیے بہت زیادہ کارآمد ہے. بدلتی رتوں کے ساتھ کئی نئی ایجادات نے جنم تو لے لیا, لیکن ٹائپ رائٹر آج بھی وقت کی ضرورت ہے. یہ قدیم ٹائپ رائٹر آج ماڈرن دور میں بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے. زمانہ کتنا آگے بڑھ جائے پر ان کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ اشرف خان, ARY نیوز, کراچی. کیا بات ہے, میں سوچ رہی عشرت کیا لکھنی ہوگی اس پہ. ASTFG LKJH. چلے ٹھیک ہے جی, آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شادری بات رہی ہے.